Assalamu alaikum. Good morning everyone. Welcome to Rise and Shine on 365 News. और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह कि हमारे शो की जो है रेटिंग्स बहुत बढ़ी हैं, लोग देख रहे हैं इसको पाकिस्तान में और बाहर भी। हाँ तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि कुछ इन दिनों में, इन हफ्तों में पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह हम लोग सामने आए हैं, जैसे हमने अपना किरदार अदा किया इस जंग में, एक एक शहरी ने, क्या बच्चों ने, क्या बड़ों ने, क्या बहुत बड़ों ने। अच्छा ठीक है। जी मैं सीनियर की भी बात कर रही हूँ। कैसे निकल जाओ बात। बहुत ज़बरदस्त किरदार। और मेरा ख्याल ख्याल क्या, आई कैन फील इट कि माशाल्लाह हम पहले से भी ज़्यादा यूनाइटेड हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हाँ। और देखिए ये मौका वही है ना कि अब यूनाइटेड हम हो गए हैं और हमें अपनी चीज़ें भी दिख रही हैं। जब कोई आप जंग लड़ते हैं या किसी महाज पर जाते हैं या कोई कंपटीशन होता है तो आपको एक फ़ायदा उसका ये भी होता है कि अपने अंदर भी जो मामलात हैं थोड़ी बहुत बेहतरी हर वक्त लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी एक मौका हमें मिल गया है ना कि हम अपने आप को मज़ीद मजबूत मुस्तहकम बनाएं। जहां जहां हम लैग कर रहे हैं, जहां जहां हमें अपने दोस्तों की जरूरत पड़ रही है तो कम पड़े। क्योंकि जब भी हमारी बात हुई है लोगों से, उन्होंने कहा कि देखिए जंग हमारी है, यानी कोई भी मामला अगर होता है तो वो हमारा है। अगर हाँ सपोर्ट मिल रही है तो ठीक है, नहीं भी मिल रही तब भी आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। और आपका दुश्मन कितना भी मजबूत हो, और एक तो वो इंप्रेशन भी बना रहा होता है अपना, मैं बड़ा मजबूत हूँ। भारत की शुरू से पता है ये कोशिश रही है कि बस पाकिस्तान को आइसोलेट कर दो। और हमें लगता भी था कहीं कहीं कि यार हम तो वाकई बड़े ग्लोबली आइसोलेट हो रहे हैं, हर चीज में आइसोलेट है, इधर से निकाल दो, इधर से निकाल दो। और अब भारत खुद आइसोलेशन में चला गया। बिल्कुल आइसोलेट हो गया। इतने दुश्मन। चाइना के वजीर खारजा ने मुलाकात की हमारे वजीर खारजा से और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी पर कोई आंच नहीं आने देंगे, उसका भरपूर दिफा करेंगे। हमारी तारीफ तो उन्होंने की। फिर उसके बाद चीनी सफीर की मुलाकात हुई है हमारे एयर चीफ से। तो बहुत अच्छी खबरें हैं आज के शो में। देखते रहे, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं जाइएगा क्योंकि ये खबरें आपके काम की हैं। क्या लाइन बोली? हाँ ये खबरें आपके काम की। हाँ सही बता रही हूँ। नीड आप क्रिएट करें ना कि आपकी जरूरत है ये। अच्छा मुझे यार आप वैसे है ना, मैं अच्छा बोल मार्केटिंग में भी काम किया आपने? नहीं मैं अपने शो की सिर्फ मार्केटिंग कर सकती हूँ, अपने मुल्क की मार्केटिंग कर सकती हूँ और किसी की भी नहीं, बस ये। अच्छा सुने, मैंने बड़ी ये जो छोटी छोटी क्लिप्स निकलती है ना इन, क्योंकि हमने तो माशाल्लाह कोई ब्लॉक किया नहीं, हमें डर है कोई नहीं, सब चल रहा है। तो इंडिया के जो न्यूज़ वाले जो उनकी अपनी दुर्गत बना रहे हैं मीडिया की, अपनी गवर्नमेंट की, वो देखने के लायक है। मैं कल एक वीडियो देख रही थी, उसमें इतना अच्छा किसी ने बोला कि हमने देखा कि पाकिस्तान का मीडिया इस वॉर टाइम, इस कॉन्फ्लिक्ट में एकदम अलाइंड था अपनी आर्म फोर्सेस के साथ। मजाल है कि एक बात हो ऐसी जो उनसे एग्री ना कर रही हो, सेम। और कह रहे हैं हमारे क्या चल रही थी अबलियां, किससे पूछ रहे थे, किसकी इंस्ट्रक्शंस आ रही है, खुद ही लगे हुए हैं, खुद ही चल रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन गैप नहीं होने दिया। DGISPR जिस तरीके से उस वक्त से लेके अभी तक आप देखें, DGISPR प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ वो करते हैं। और इसी वजह से क्लैरिटी आपको हमें और सब मीडिया में नजर आती है। रेटिंग किसको नहीं चाहिए, व्यूज किसको, लेकिन इस टाइम पे वाकई में कहती हूँ जितना भी कंपटीशन हमारे दरमियान चैनल्स के हो, कुछ भी नहीं था उन दिनों में। किसी चैनल ने नहीं सोचा ना देखा कि जी क्या रेटिंग, क्या ये, सिर्फ सच बोलना है। और वाकई हम अपनी फोर्सेस के साथ ऐसे अलाइन थे। और साथ में लोग भी, साथ सोशल मीडिया पे लोग, हमारी गवर्नमेंट, वी वर ऑल एंड वी आर ऑन द सेम पेज। और इन्हीं खिदमात का एतराफ जनाब किया गया है। और बड़ी आज की पहली अहम खबर यह है कि तारीखी कामयाबी पर तारीखी फैसला किया। और वो तारीखी फैसला यह है कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ और बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। काबीना के शुरा का कहना था कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान ने मार्का सर किया है और एक बड़े एजाज की बात है। दूसरे फील्ड मार्शल है पाकिस्तान की तारीख में, 5 स्टार जनरल, यानी कि रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं, वो बस अब हमेशा है ना। मुझे हम लोग को जानने की भी सेरेमोनियल खैर पोस्ट है, लेकिन ये कि इट इज़ ब्यूटीफुल एंड सो वेल डिजर्व्ड। और बहुत हमें दिल से खुशी है इस फैसले की, दिल से खुशी है। सलाम सर, सारी आर्म फोर्सेस। और जितने भी जर्नल्स हैं जाहिर है वो ये देखते हैं, ये ख्वाब देखा जाता है, जो भी अपनी खिदमत दे रहे होते हैं किसी भी फील्ड में, तो वो चाहते हैं कि उसकी आला तरीन रुतबे पर फायज हो। तो ये एजाज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के नाम रहा माशाल्लाह कि उनको ये एजाज बहुत। हमें 365 में सबको बड़ी खुशी है, हमारे राइज एंड शाइन में तो हमें कुछ ज्यादा ही खुशी है। बिल्कुल। अच्छा, और ये भी फैसला किया गया कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोधा और गाजियों को भी अवार्ड से नवाजा जाएगा। सिविल अवार्ड्स भी दिए जाएंगे जिन लोगों ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई है इस सारे मामले को लेकर। तो पहली टॉप स्टोरी हमारी ये। दूसरी टॉप स्टोरी ये है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने
فیلڈ مارشل کا عہدہ انہیں ملا تو اس کے بعد انہوں نے خطاب بھی کیا, انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ حکومت اور قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان خاص طور پر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں. صدر پاکستان, وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں. یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم منیر بھی قربان ہیں. یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے. انہوں نے کہا کہ لاکھوں عاصم منیر قربان ہو جائیں اس وطن پر. ہمبلنس دیکھیں, بالکل ایسے, کتنی پیاری بات کی انہوں نے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جناب انہوں نے مبارکباد دیا. صدر مملکت نے ایئر چیف مارشل کو بھی اپنے عہدے کی مدت میں توسیع پر مبارکباد دیا. ان کے عہدے کی مدت میں بھی توسیع کی گئی ہے اور اس پر بھی ان کو مبارکباد دی گئی ہے. تو ہماری دو ٹاپ سٹوریز. لیکن یہ اس وقت بڑا ضروری ہے, یہ سٹیبلٹی بہت ضروری ہے, کیونکہ ابھی آنے والا وقت کیا لے کے آئے ہمیں نہیں پتا. خطرہ ابھی بھی ہے, خطرہ رہے گا. جب تک مودی سرکار ہے تو اب تو آپ سمجھیں کہ آپ خطرہ ہے ہی, آرام سے وہ بیٹھنے والا ہے نہیں شیطان. تو ملک میں ہمارے سٹیبلٹی, یونٹی بہت ضروری ہے. نہیں, اور کنٹینیوٹی بھی آپ بات کریں نا کہ دیکھیں جب آپ ایک صحیح لیڈرشپ کے تحت ملک چل رہا ہے اور اس وقت صورتحال کرائسس کی ہے تو اس لیڈرشپ کو آپ نے کنٹینیو کروانا یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری, سمجھیں اس بات کو, بالکل ایسے ہی ضروری ہے. اچھا جی, تیسری ٹاپ سٹوری ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی کے بعد چین, جس کے میں نے آپ سے کہا کہ وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی, چینی سفیر نے بھی ملاقات کی اور اعتماد کا اظہار کیا, تو محمد ڈیم پر کام تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے چین کی طرف سے. تفصیلات کے مطابق پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکی پر چین نے یہ منہ توڑ جواب دیا ہے بھارت کو کہ محمد ڈیم اس کی تعمیر تیز کی جائے گی, اور جب یہ ڈیم بنے گا تو آبویسلی خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان کے لیے پانی کے ریسورس اسے کہتے ہیں پکے دوست. پکے دوست, پکے دوست ایسے ہوتے ہیں, پکی دوستی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہماری کمزوریاں بھی ہیں اس کو, ایک تو یہ کہ ہم نے بھی ریلائز کیا کہ ان چیزوں پہ کام کرنا ہے اور کرنا بھی چاہیے. آگے سارے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں, سالوں میں ہمیں اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا ہے اور اس کو اپنی اسٹرینتھس بنانا ہے. اور اس میں ایک کمزوری باقی ہماری یہ پانی کا مسئلہ ہے. ہمارے ڈیمز, ہمارے اسٹوریج یہ بہت کمزور ہے اور اس پہ تیزی سے کام ہونا چاہیے, جو کہ بہت زبردست میسج جا رہا ہے بھارت کو. بالکل ایسے ہی. اور آپ کو میں بتاؤں, بھارت کے اپنے واٹر کرائسس چل رہے ہیں, ان کا اپنا جو چین سے ہے تنازع چل رہا ہے. تنازع صحیح کہہ رہے ہیں, چین سے بالکل تنازع چل رہا ہے, بنگلہ دیش سے تنازع چل رہا ہے, دونوں طرف سے پانی ان کے بند ہو رہا ہے. ان کے پانی بھی بند ہو گیا ہے جی, تو ان کی اپنی جان نکلی ہوئی ہے. تو ایسے میں یہ کہ وہ اپنے اس کا کوئی سولوشن وہ ڈھونڈے, انہوں نے کہا نہیں ہم پاکستان کا پانی بالکل ایسے. تو اس ڈیم کی تعمیر سے چین پاکستان کی تیزی سے کام ہو رہا ہے سیلاب پر قابو پانے, آبپاشی اور پانی کی فراہمی کے لیے ایک کثیر اور ہاں مجھے اب تو لگتا ہے کہ دنوں کی بات ہے, دیکھنا تم بالکل ایسے بن جائے گا. دنوں کی بات ہے, اب تو یہ ہماری ٹاپ سٹوریز ہو گئی جناب. ٹاپ سٹوریز کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے یہ جو ہم نے پہلی ٹاپ سٹوری آپ کو دی, بڑی خوشی کی خبر آپ کو دی اور اعزاز کی بات آرمی چیف کے لیے. تو یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ہوتا کیا ہے نادیہ؟ یہ ہم ذرا پہلے ناظرین کو بتاتے ہیں نا کہ یہ عہدہ کیا ہے اور کتنا یہ اہم ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے. ذرا دیکھیے, ایک پیکیج ہم نے تیار کیا, اس کے بعد واپس آئیے. فیلڈ مارشل آرمی کا سب سے اعلیٰ ترین رینک صرف ان جنرلز کو دیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی جنگی تاریخ میں غیر معمولی خدمات سر انجام دی. فیلڈ مارشل کا رینک 5 سٹار جنرل کہلاتا ہے. یہ ایک علامتی عہدہ بھی ہوتا ہے جس کا مطلب یہ شخص فوج کی سب سے بڑی علامت, ایک لیجنڈری فوجی لیڈر جسے جنگی حکمت عملی, تجربے اور خدمات کی بنیاد پر اعزاز دیا جاتا ہے. یہ عہدہ دنیا کے صرف چند ممالک میں رائج. یہ سٹارز صرف علامتی نہیں بلکہ عزت, طاقت اور وقار کی نشانی ہوتے ہیں. فیلڈ مارشل کا رینک تاحیات ہوتا ہے. ایک بار اگر کوئی فیلڈ مارشل بن جائے تو وہ زندگی بھر اس عہدے پر فائز رہتا ہے, چاہے ریٹائر ہو چکا ہو. امریکہ, نیٹو ممالک کی افواج اور برطانیہ میں فوج کے سربراہان بھی پاکستان کی طرح 4 سٹار جرنیل ہوتے ہیں. ان افواج میں بھی بری افواج کے سربراہوں کو فیلڈ مارشل کے عہدے دینے کی مثالیں سامنے آتی رہی ہیں. بھارتی فوج کے جنرل کے.ایم. کریاپا جو ملک کی بری فوج کے دوسرے کمانڈر ان چیف تھے, ریٹائرمنٹ کے کئی سال بعد فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا. اس کے علاوہ 1965 کی جنگ کے دوران انڈین فضائیہ کے چیف آف ایئر سٹاف ارجن سنگھ کو بھی بعد میں مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا, جو 5 سٹار رینک کے برابر ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پاکستانی تاریخ کے دوسرے جنرل ہیں جنہیں یہ اعزاز ملا. اس سے قبل جنرل ایوب خان فیلڈ مارشل رہ چکے ہیں. جی
تو یہ آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل ہوتا کیا ہے اور کتنے بڑے یہ اعزاز کی بات ہے. تو ہمیں کتنی ذمہ داریاں, کتنی میں کہتی ہوں شدید سینسیٹیو ذمہ داریاں, محنت کے بعد یہ اعزاز ملتا ہے نا. ہم نے ہسٹری بھی دکھائی آپ یہ نا آسان کام نہیں ہے, ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, جی سٹریس بڑھ گیا ہے, لیکن یہ ہینڈل کر لیں گے. بالکل ایسے. یہ تو ڈیفینس اینالسٹ سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. محمد علی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ خیر ہم نے ہسٹری بھی بتائی اور کتنا اہم ہے اور کتنی محنت کے بعد, خدمات کے بعد یہ ملتا ہے یہ عہدہ. تو ذرا اس کے بارے میں مزید تھوڑی سی بات کیجئے ہم سے کہ ایک فوجی کے لیے جب یہ اس طرح کے اعزازات ان کو ملتے ہیں تو کیا فیلنگ ہوتی ہے اور کتنی محنت اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے؟ بہت شکریہ جناب. میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ یہ ایک تاریخی موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں. آپ نے جس طرح بھی اپنے پیکج میں بھی بتایا کہ بنیادی طور پہ وہ ملٹری لیڈرشپ جس نے نہ صرف کوئی بہت ہی اہم خدمات سر انجام دی ہوں اس ملک کے لیے, اس کی دفاعی حکمت عملی کے لیے, بلکہ سب سے امپورٹنٹ جو بات ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی بڑی جنگ جیتی ہو. آپ نے جس طرح حوالہ دیا اگر دوسری جنگ عظیم میں دیکھا جائے تو بڑے مشہور جرمن جنرل تھے فیلڈ مارشل رومیل, پھر اسی طرح فیلڈ مارشل مونٹگومری تھے جو کہ جنہوں نے مصر کے بیٹل فرنٹ پہ جرمن افواج کو شکست دی تھی دوسری جنگ عظیم میں. پھر اسی طرح فیلڈ مارشل اوکھنلیک تھے جو پہلے سربراہ تھے بھارتی افواج, مطلب انڈین افواج کے پاکستان بننے سے پہلے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا 71 کی وار میں جب پاکستان کو دو لخت کیا گیا تو اس کے اعزاز میں بھارتی جو جنرل صاحب تھے مانک شا, ان کو بھی فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا. فیلڈ مارشل مانک شا ان کا نام تھا, وہ پارسی جنرل تھے. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو ابھی پاکستان کی وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے طور پہ پروموٹ کرنے کا, وہ یقینی طور پہ 2-3 اہم خدمات ہیں جس کے نتیجے میں کیا گیا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی حالیہ کشیدگی کے دوران انتہائی ٹائملی, انتہائی زیرک, انتہائی کانفیڈنٹ, کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے افواج اور ہتھیاروں کی منصوبہ بندی کی اور افواج کو موٹیویٹ بھی کیا اور اہداف کا تعین بھی کیا, ہتھیاروں کا چناؤ بھی کیا. اور اتنے بڑی, اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں آپ کے آڈینس کو بتانا چاہوں کہ ہم نے 3-4 گھنٹے کے اندر جتنی تباہی بھارت کے اندر پھیلائی ہے, آپ سمجھیں کہ 65 اور 71 کی جنگ ملا کے بھی نہیں پھیلائی گئی. تو جتنا نقصان بھارت کو دفاعی اعتبار سے ہوا ہے اس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا. ان بھارت کو ہم صرف اپنے برابری کی سطح پہ نہیں دیکھتے, بھائی وہ دنیا کی چوتھی بڑی دفاعی قوت ہے. تو اگر آپ 3-4 گھنٹے کے اندر اتنی زیادہ اس میں تباہی اور اتنی زیادہ کیوس پھیلا دیں کہ وہ مجبور ہو جائے عالمی طاقتوں کے پاس بھاگنے کے لیے کہ پلیز مجھے پاکستان سے بچاؤ, تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا اعتراف ہے اور سب سے بڑا ایک طرح سے ریکوگنیشن ہے اس اسٹریٹجی اور اس کانفیڈنس اور اس حکمت عملی کی جس کے میں سمجھتا ہوں کلیدی کردار جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب تھے, جنہوں نے 3-4 گھنٹے کے اندر دنیا کی چوتھی بڑی دفاعی قوت کو گھٹنے ٹیکنے پہ بھی مجبور کیا اور پوری دنیا کی طاقتوں کے سامنے رحم کی اپیل کرنے پہ بھی مجبور کیا کہ پلیز مجھے پاکستان سے بچاؤ. تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے جس کے ریکوگنیشن میں, اعتراف میں ہماری حکومت نے ان کو یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے. سر, اور جب ہم اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی ان کی بات کریں, جس طرح وہ بات کرتے ہیں ایسے دل کو چھوتی ہے. ایسا مجھے ان کے وہ جملے مجھے ان کے یاد ہو گئے کہ جی اگر انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا تو آر رسپانس ول بی فیئرس اینڈ سوئفٹ. بالکل ایسے ہی جو ورڈز کا ان کا سلیکشن ہے, جس طرح وہ جملے بتاتے ہیں, مطلب میں تو بہت سیکھ رہی ہوں ان سے اور اتنا اچھا لگتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ بالکل صحیح بھی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہ جو ہے انٹرویوز دے رہے ہیں اور ان کے سوالوں کا اتنا صحیح ایکوریٹ بہترین جواب دے رہے ہیں. تو یہ بھی بتائیے گا کہ جو انہوں نے ابھی انٹرویوز دیے ہیں میڈیا کو, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاک افواج کے ترجمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب, وہ یقینی طور پہ وہ جو پاک فوج کی روایات ہیں, نظریہ ہے, اعتماد ہے, پیشہ ورانہ مہارت ہے, اس کا فیس ہیں. وہ پاکستانی افواج کا فیس ہیں
اور ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے, ان کی جو باڈی لینگویج ہے, ان کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں, وہ ماشاءاللہ یقینی طور پہ ہماری قوم کے لیے بھی اعتماد جگاتی ہے, ہمیں حوصلہ دیتی ہے, ہمیں یقین دیتی ہے, پاک افواج کے احترام میں اضافہ کرتی ہے, بلکہ ہمارے دشمنوں پہ بھی ہیبت طاری کرتی ہے, اور عالمی برادری کے سامنے بھی وہ پاکستان کو اب بہت زیادہ عزت سے دیکھا جاتا ہے. اور لیکن ویسے پہلے ہم نے ایسا کبھی دیکھا نہیں کہ ڈی جی ISPR جو مطلب اس طرح انٹرویو دیں یا بات کریں میڈیا سے, لیکن یہ کر رہے ہیں اور اس کا آئی تھنک بہت ہی اچھا اثر پڑ رہا ہے. بالکل ایسے پاکستان کا نیریٹو, پاکستان کا بیانیہ, because the way he explains that no one can. تو وہ اچھا, میں اس پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں پچھلے جو 10 تاریخ سے لے کے ابھی تک تقریباً جو 10 دن ہیں, اس دوران بھارت اور پاکستان کی افواج کا طرز عمل کتنا مختلف ہے. بہت. پہلے دن آپ کو یاد ہوگا 10 تاریخ کو ان کی اسپوکس پرسن جو تھیں کرنل قریشی, انہوں نے فوری طور پہ پاکستان کی پھینٹی کھانے کے بعد ان کی افواج کی طرف سے کہا کہ جناب ہم تو فوراً ڈی ایسکلیشن چاہتے ہیں اگر پاکستان بھی چاہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو پریس بریفنگز ہوتی ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی فیکٹس فگر نہیں ہوتی, بڑا الفاظ کو گھمایا پھرایا جا رہا ہوتا ہے. سوال جب ان سے پوچھا جاتا ہے نقصان کتنا ہوا تو اس پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے. بھئی آپ بتائیں کہ جنیرک سی بات کہ جو ہوتا ہی ہے, میں صرف کہنا ہی چاہتا ہوں بھئی اگر آپ کے بھی فوجیوں نے قربانیاں دی ہیں تو اس کو اعتراف کریں نا یار, آپ اس کو چھپا کیوں رہے ہیں. اچھا, پھر پاکستان کے افواج کے ترجمان کا طرز عمل بالکل مختلف ہے. وہ پوری آپ کو پریزنٹیشن دیتے ہیں, آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دکھاتے ہیں, پوری حکمت عملی دکھاتے ہیں, نمبرز تک بتاتے ہیں کہ ان کے کتنے جہاز تھے, ہمارے کتنے تھے, ہم نے کون سے ہتھیار استعمال کیے, کن چیزوں کو ٹارگٹ کیا, اور ایک اعتماد اور کھلے ذہن کے ساتھ ایک ٹرانسپیرنٹلی وہ حقوق, وہ حقائق اور فیکٹس کی بنیاد پہ بیانیہ مرتب کرتے ہیں. جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ خالی جو ہے جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہوتا ہے اور کوئی فیکٹس بھی نظر نہیں آتے, اور جس کی وجہ سے ان میں کنوکشن اور اعتماد بھی نہیں جھلکتا, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا ان کو وہ ریکگنیشن اور اسپیس نہیں دے رہا. مجھے لگتا ہے سر وہاں خوف بڑا ہے, وہاں بہت خوف ہے گورنمنٹ کا, وہاں وہ ڈرتے کچھ بھی کہنے سے, ان کی فورسز والے ڈرتے ہیں کہ ہم کیا بات کریں, کیا بتائیں, کیا نہ بتائیں, کیونکہ دے آر ناٹ الائنڈ. وہ ایک پیج پہ ہے ہی نہیں, نہ قوم, نہ فورسز, نہ ان کی گورنمنٹ. بھارت میں تو بالکل بٹا ہوا ہے سب, اس لیے نظر آتا ہے. یہ دو باتیں آپ نے بڑی اہم کی ہیں. ایک بات تو بہت اہم یہ ہے کہ یقینی طور پہ ان کی افواج جو ہے وہ دل سے یوں لگتا ہے کہ جو ان کی سیاسی قیادت کے نظریے اور خواہشات ہیں اس پہ پورا نہ اترتی ہیں نہ اترنا چاہتی ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہائی لیول پہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے, آفیسرز کو گھر بھیجا جاتا ہے, جو بھی مودی صاحب کی خواہشات پہ پورا نہیں اترتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر بھی جو ہے ایک میرے خیال میں مسائل بہت زیادہ ہیں افواج کے اندر. وہ اور ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھیں ان کے آفیسرز کی جو آتے ہیں ٹی وی پہ, تو اس میں اعتماد کا فقدان ہوتا ہے, اس میں ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگر نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے بین الاقوامی میڈیا جو ہے ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ ہم نے ڈوزیے بھی بھیجا اور اس میں سارے ایویڈنس ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی لنک کیا, اور جو ہمارے پاس ایویڈنس تھے وہ بھی بھیجے. اور دوسری بات یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, سیکرٹری خارجہ بھارت کے, انہوں نے جو یہ بیان دیا ہے کہ ٹرمپ کو بالکل الگ کر رہے ہیں, حالانکہ ٹرمپ نے ہی سب سے پہلے ٹویٹ بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں ملکوں کو کہہ دیا ہے اور اگری کر گئے دونوں ملک, اس پہ ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل معاملہ تھا. یہ تو یہ کس جانب, یہ نشاندہی کیا کرتا ہے؟ بھارت کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے اس کو لے کر, یا کیوں وہ سائیڈ لائن اب ٹرمپ کو کر رہے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا, تھینک یو فار آسکنگ دس. دیکھیے بنیادی طور پہ بھارت کی پچھلے 78 سال میں کوشش یہ رہی ہے کہ جب بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے, ہزیمت اختیار کرنی پڑی ہے, تو وہ بین الاقوامی برادری کے پاس جاتا ہے, مجھے پاکستان سے بچاؤ. 1948 میں جو ہم نے آزاد کشمیر فتح کیا تھا وہ کوئی امریکہ, برطانیہ اور عالمی طاقتوں کی مدد سے نہیں کیا تھا, اپنی قوت بازو پہ کیا تھا. تو اس وقت بھی بھارت تھا جو اقوام متحدہ گیا تھا سیکورٹی کونسل میں کہ جی میں ان کو استصواب رائے کا حق دے دوں گا, پلیز جنگ بند کرا دیں, اور جو انہوں نے آج تک پورا نہیں کیا. اس دفعہ بھی جب ان کو بہت مار پڑی ہے, بہت نقصان اور عظیمت اٹھانا پڑی ہے, تو وہ بھاگے ہیں امریکہ کے پاس کہ پلیز جنگ بند کرا دیں, ہم مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے. تو امریکہ, تو پاکستان کی اس کنڈیشن کے اوپر کہ امریکہ بروکر کرے ان ٹاکس کو کشمیر کے اوپر, پانی کے اوپر, تب ان کو کان سے پکڑ کے یہ مذاکرات کے اوپر امریکہ لا رہا ہے. وہ کوئی امن کی خواہش اور کشمیریوں کے حقوق کے احترام یا یعنی کہ تسویہ طلب مسائل کو باضابطہ طور پہ حل کرنا نہیں چاہتے.
उनको कान से पकड़ के अमेरिका लाया है कि भाई अगर आप अपनी बेहतरी चाहते हैं, अपना बचाव चाहते हैं, तो आप आके पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी सिफारतकारी का जो रुख है वो वाशिंगटन की तरफ होना चाहिए, ताकि हम फॉलो अप करें और उनको कहें कि यहाँ पे एटमी जंग के खतरात को कम करना, देरपा अमन के क़याम और आपकी इन्वेस्टमेंट और मफादात का भी जो तहफ़्फ़ुज़ है वो इसी में है कि आप इंश्योर करें कि भारत पाकिस्तान के सामने बैठे और तमाम मसाइल को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हल करें, जिसमें पानी का मामला भी साबित है, और इंटरबॉक्सर ट्रीटी की वायलेशन बंद करे और फिल फॉर जो है इसकी कमिटमेंट का सियासी और सफारती तरह पे ऐलान करे। तो ये जो इस तरह की चाबुक दस्तियां वो कर रहे हैं कि जी बायलैटरल मामला है, ये बुनियादी तौर पे उस कमिटमेंट से ये बैक ट्रैक करना चाह रहे हैं जिसको कान पकड़ के अमेरिका ने उनको मजबूर किया है कि अब आप पाकिस्तान के साथ बैठें। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इतना अच्छी तरह आपने समझाया, थैंक यू। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वाशिंगटन को अब वो अलग करना चाह रहा है, क्योंकि वाशिंगटन ने जब ये मेक शो किया कि अच्छा तुम हमारे पास आए थे तो ये मसाइल भी अब तुमने हल करने हैं टेबल पे बैठ के, तो अब वो ये चाह रहे हैं कि एक बार फिर उसी पोजीशन पे वापस आ जाएं कि बायलैटरल है जी, हम खुद ही हल कर लेंगे, कश्मीर भी हम खुद ही अगर बैठना होगा बैठ जाएंगे, पानी का मसला खुद ही, किसी को जरूरत नहीं है। अच्छा पहले खुद जाते हैं क्या हम जंग बंदी कराओ, और उसके बाद जब वो कहते हैं कि ये 2-3 मसाइल हल करो फिर, तो अब वो पीछे हट रहे हैं। तो यही एक पॉलिसी हमें वाशिंगटन पर फोकस करना है और इसीलिए वक्त भी वो बनाया जो कि कितने मक्कार लोग हैं ये मोदी गवर्नमेंट वाले कि ये बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, तो इन पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। इनकी अपनी आवाम इन पे भरोसा नहीं करती तो कोई और क्या करे, और करना ही नहीं चाहिए। और भारत के इसी मूव को काउंटर करने के लिए हमने वो वफ्द बनाया जो कि जाएगा वाशिंगटन अब वजीर मतलब साबिक वजीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत। बिल्कुल, और शो में बहुत कुछ है भी आपके लिए, कुछ एंटरटेनमेंट भी है और बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें भी हैं। आपको एक खास आज हम बड़े दिनों से मैं बात करना चाहती थी, सोचती थी करूँ ना करूँ, लेकिन AVM औरंगजेब अहमद जो कि मैं कहती हूँ हार्ट थ्रॉप ऑफ द नेशन एंड इंटरनेशनल भी, इतना सब उनको पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़रा उनके बारे में हम जरा स्पेशल बात करेंगे, वो बताएंगे जो आपने अभी तक सुना नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही, और सोशल मीडिया वॉरियर्स की बात होगी, एक हमारे साथ और भी कुछ आपके लिए सरप्राइज है। सबको फोन करके बता दें कि जी उनके बारे में बात हो रही है, द हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन AVM औरंगजेब अहमद। थोड़ी देर में देखते रहिएगा, कहीं नहीं जाना, बता दें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग यहाँ आ गए हैं। अगर यहाँ आ गए तो इसका मतलब है कि कुछ एंटरटेनिंग होने वाला है राइज एंड शाइन में। तो है। और अभी इस अरसे में मैंने बहुत यूट्यूबर्स ने देखे, मैंने कुछ टिकटॉकर्स को देखा जिन्होंने इतना प्यारा काम या तो पहले से कर रहे थे या अभी जिन्होंने शुरू किया, क्या क्रिएटिव ओरिजिनल वीडियोस के, मतलब आपने दुश्मन को डरा भी दिया, हंसा भी दिया और दुश्मन के लहजे में दुश्मन को जवाब दिया। जी ये बड़ा जरूरी है। और राइमिंग करके बहुत से लोगों ने तो शायरी की है भाई, और वो इतनी सटायर उसके अंदर बिटवीन द लाइंस जो जुमले जो हिट किए, और जब हिट किए तो मिलियंस में फॉलोवर्स उनके एकदम से बड़े भी लोगों ने देखा। इतना जबरदस्त पाकिस्तान का ह्यूमर जो है दुनिया ने देखा और दुनिया ने ये भी देखा सलीम अख्तर जो हैं इनको भी देखा सबने, हम सब ने, और इतना शेयर हो रही थी इनकी वीडियोस कि यार ये देखो ये बंदा, तो पहले समझ नहीं आता था, जिनको नहीं इनका पता होगा कि कहाँ से ये भारत से वीडियो बना रहा है, ये पाकिस्तान से वीडियो बना रहा है। जो पूरी बात सुनते थे तो बहुत मजा आता था, ये तो भारत की ऐसी क्लास ले रहा है भाई, ये बंदा इज सो फनी, इंटेलिजेंट, विटी, क्या ह्यूमर। और हमने आज उनको शो पे आज बुलाया, तो जूम शूम पे हम फोन पे बात नहीं कर रहे हैं, आमने सामने बात होगी और उनके उसी अंदाज में बात होगी जिसके लिए वो मशहूर हैं। सलीम अख्तर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। सलीम भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह ताला का, आप सुनाएं आप कैसे हैं? ठीक ठाक, बेहतरीन है, जबरदस्त है। अच्छा ऐसा करते हैं, बातचीत तो आपसे होती रहेगी अब, ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। आपने शायद कुछ नया लिखा है भारत के ऊपर, भारत की सूरत हाल के ऊपर जो हारने के बाद तड़प रहा है, आज ही लिखा है, तो शुरू हो जाए। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि सोशल मीडिया पर हम हैं तो एक तरफ तो वहाँ पर पहलगाम में एक वाक़या होता है, तो दूसरी तरफ गटर मीडिया का ढक्कन खुलता है, गटर मीडिया का ढक्कन खुलता है और अंदर से गोदी मीडिया का गोबर गैंग निकलता है और निकलकर सहाफत पत्रकारिता की लाश पर चढ़ जाता है और चढ़कर अपने सीने पर दुहत्थड़ मार 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 कर पाकिस्तान की तरफ मुंह करके आग बरसाने लगता है।
اب ہوگا پاکستان، اب ہوگا پاکستان دوست، اب ہوگا پاکستان کا دنیا کے نقشے سے ناشت، اب ہوگا پاکستان دوست۔ مودی جی کی سینا پاکستان کے دھول چٹا دے گی، دھول چٹا کر اس کا دل دہلا دے گی، دل دہلا کر اس کا پتا پگھلا دے گی، پتا پگھلا کر پاؤں سے زمین کھینچ لے گی، سر پر آسمان گرا دے گی۔ اب ہوگا پاکستان مودی کے سامنے جھکے گا، پاکستان مودی جی کے سامنے گگیاتا، کانپتا، لاچار ہانپتا ہوا دیا کی بھیک مانگے گا۔ کہانی الٹی پڑ گئی، کہانی الٹی پڑ گئی، کہانی ایسی الٹی پڑی کہ ان کا دماغ بھنو، پاکستان نے ایسا پلٹوار کر دیا کہ ان کا دماغ بھنوٹ ہو گیا، اور دماغ ایسا بھنوٹ ہوا کہ جو جیت کے اور خوشی کے ڈھول پیٹ رہے تھے اپنی چھاتیاں پیٹنے لگے۔ ہائے لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے کھانے خراب ہو گئے۔ چھاتیاں پیٹتے پیٹتے پھر ایک دوسرے کو پیٹنے لگے، ایک دوسرے کو پیٹتے پیٹتے پھر اپنی عورتوں کو گھسیٹنے لگے۔ وہ کیا نام ہے، کرنل صوفیہ، اور اس کے کیونکہ وہ مسلم تھی، اور اس کے علاوہ ایک جنہوں نے اناؤنس کیا تھا سیز فائر، ان کی بیٹی بیچاری پر چڑھ دوڑے یہ لوگ، وکرم مصری۔ تو ان کی بیٹی پر اتنی غلاظت پھینکی، کیونکہ دیکھیں اچھا ان کا یہ تھا پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور یہ جو انڈیا کر کیا رہا تھا، منہ سے آگ جھاگ اور نفرت، اپنے لوگوں پہ انڈیا کی آگ ہو گئی، یہ آگ تھی۔ ادھر ہم کیا کر رہے تھے، ہمارا ایک کام تھا، ہاں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا کا، ہمارا سوشل میڈیا، ہم تو ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں، 3 بجے پوسٹ کرو کوئی، اس کا پوسٹ مارٹم کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اچھا ہمارا سوشل میڈیا ایسا ہے پاکستان کا، حالانکہ کتنا بڑا انڈیا ہے، ہمارا سوشل میڈیا تیار بیٹھا رہتا ہے ہر وقت۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے بڑے سکون سے ان کی یہ جو جس طرح وہ ناچ رہے تھے، ناچ کر اپنی ایڑیوں کی کھال ادھیڑ لی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے، اور ناچنا نہیں چھوڑا، پھر بھی کھال ادھڑ گئی، پنجوں کے بل ناچنا شروع کر دیا۔ اچھا، تو ہم بڑے سکون سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے جیسے پاکستانی افواج نے ٹارگٹ سلیکٹ کیا، ہم نے بھی ٹارگٹ سلیکٹ کیا، گودی میڈیا کو سلیکٹ کیا، بالکل صحیح، ویری گڈ، گورو آریہ کو سلیکٹ کیا، اور خصوصاً پاکستان اور مسلم سے نفرت کرنے والے اندھ بھکت، مودی کے بلائنڈ فالوور، عام انڈینز کو ہم نے کبھی وہ نہیں، اندھ بھکت ان کو کہتے ہیں، یہ گودی میڈیا کو معاف کیجیے گا، مودی کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جو نہیں فالو کرتا اس کو کروایا جاتا ہے، تو ان کو سب کو ہم نے سلیکٹ کیا اور پھر ان کو لاک کر دیا، ٹارگٹ لاک کر دیا سب سے پہلے، کیونکہ ایک بہت اچھا جو ہم نے کام کیا ہے، اور مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ بہت اچھی طریقے سے اس بندے کو بے نقاب کیا جو پاکستان میں نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا تھا، اور باقاعدہ پاکستانی اس کی ویڈیوز کے نیچے جا کے کمنٹس کر رہے تھے کہ میں پاکستان سے ہوں مگر آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، گورو آریہ۔ اور میں نے اور لوگ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی دفاعی تجزیہ کار ہے، یا کوئی علم و دانش کا بہت بڑا پیکر ہے، یا کوئی بہت بڑا دانشور ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ بھیا یہ کوئی دانشور نہیں ہے، کوئی علم و دانش کا پیکر نہیں ہے۔ یہ تو جو اکاؤنٹس جن سے اگر لائک آ بھی رہا ہوگا نا، یہ بھی انڈین اکاؤنٹس ہیں جو پاکستانی بن کے کامنٹس کر رہے تھے۔ اچھا، یہ گمراہ کر رہا تھا، خیر پاکستانی نسل کو گمراہ کر رہا تھا۔ اور تو پھر میں نے اس کو بے نقاب ایسے میں نے کہا کہ بھیا ان کو بلکہ یقین دلوایا، صرف یہ نہیں، یقین دلوایا کہ بھیا یہ بندہ جو ہے مودی کے سامنے، یہ بندہ جو ہے مودی کے سامنے ایک بندر کی طرح مودی کی ڈگڈگی پر ناچنے والا ایک بندر ہے، کوئی دفاعی تجزیہ کار نہیں ہے۔ یہ مودی کے سامنے دم ہلاتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر، پالتو پپی ہے، اس ٹانگوں سے لپٹ کر اس کے تلوے چاٹنے والا، اور تلوے چاٹتے ہوئے پاکستان پر بھونکنے والا، پاکستان کو سور 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 کہتا تھا، بھونکنے والا ایک پالتو پپی ہے، نہ کہ یہ کوئی دانشور ہے، نہ کوئی یہ تجزیہ کار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لوگوں نے مانا۔ اب میں اس کے نیچے کمنٹس پڑھتا ہوں تو وہی پاکستانی اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کا بہت کرم تھا، ہم نے یہ کیا اور دن رات کیا، کوئی معاوضہ نہیں ہمارا، کوئی تنخواہ نہیں لے رہے تھے ہم کسی سے، میرے آنسو نکل آئیں گے، پاکستان کی محبت تھی، ہم کسی سے کوئی تنخواہ نہیں لے رہے تھے، ہم دن رات جاگ رہے تھے، 3 بجے جاگ رہے ہیں ہم۔ میں صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، میں 3 بجے تک 4 بجے تک جاگتا تھا، پھر پاکستان نے حملہ کر دیا، پھر وہ حملہ ہو رہا ہے، اور پھر میں اپنے ولاگ بناتے بناتے اپنے کام پہ جا رہا ہوں، پھر رات کو واپس آ رہا ہوں، پھر میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری ہے نا جی، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ سلیم بھائی اب صحیح کہ میں بھی جب اس کو سوچتی ہوں نا، یہ جو گورو آریہ کی آپ بات کر رہے ہیں، جب اس کے الفاظ سنتی تھی نا، میں نے جو ریج، جو غصہ
इन दिनों में महसूस किया है ना, जो यहाँ से शुरू होता था, यहाँ से जाके दिमाग को पिघला देता था कि बाकी सामने आ जाए तो अच्छा, बहुत ही गंदा। शायद अपने हाथ से इसकी बोटी बोटी खा। असल में देखिए इसमें ये होता है, गलत आपको से- कंट्रोल ये करना। बंदा पाकिस्तान की नफरत से, मुस्लिम की नफरत घटिया-तरीन से, इंसान है। नफरत की गलाजत से सर से लेकर पांव तक लुथड़ा हुआ। जिल्क, और इसको तो ना, इसको लटकाना चाहिए, इसको पब्लिकली एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि इसने अपने मुल्क का भी इमेज खराब किया इमेज है। खराब किया और ये इसमें नफरत देखें इस इंसान में कि आप क्या, इसको तो खैर इंसान ही नहीं कहना चाहिए, कि आप दूसरे मुल्क के बारे में बोल क्या रहे हैं, कितना एंजॉय करते हुए वो वहाँ के सिविलियंस को, लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को कह रहे हैं मार दो, फूंक दो, तबाह कर दो, जला दो, मिटा दो। ये है कौन? ऐसे दुश्मन को रिस्पॉन्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपसे ही कह रहे हैं ना, जज्बात को कंट्रोल करना। जी, और जी। आपको लोग जब लाइक भी कर रहे हो, मिलियंस में लोग देख भी रहे हो, फिर आप अपने जज्बात को कंट्रोल करके अल्फाज का चुनाव करते एक हो। आदमी मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा है हमारे बेशक, मुल्क को, और उसको मैं हंस के जवाब जी बात जी, करना, उसमें आप ये जबान बहुत- का ख्याल रखें, आप ग्रेस से बात, कौन बहुत सी था। ग्रेस? और मैं उनको हंसा। अच्छा, बहुत सारे इंडियंस आ गए थे मेरे पास, तो उनमें से कुछ बुरा भला तो कह रहे थे अंधभक्त, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंडियन के, यार आप बहुत अच्छा काम करें गोदी मीडिया के खिलाफ और गोराबारी, स्पेशली गोराबारी के खिलाफ, और ये जो अंधभक्त के अपने खिलाफ। लोग जो हैं भारत के, वो नफरत करते हैं इस आदमी से। बिल्कुल और बिल्कुल ये नफरत कितनी करते हैं। अजीब बात है कि ऐसा घटिया इंसान वहाँ मीडिया का फेस था। 4-5 साल इसने जॉब की है, ये कोई उनका वो नहीं है। वहां से भी ऐसे निकाला, बहुत हर है, जगह से निकाला जाता है, ऐसे हर बहुत जगह है। से आप निकाला ये जाता है। तो 2-3 नाम आपको नजर आ रहे हैं ना, अगर आप इंडियन मीडिया फॉलो करें, ऐसे तमाम ही ऐसे लोग हैं जो भी उनके नहीं, मीडिया पे आते हैं। पूरा मीडिया वो लोग इसी इनका तरीके की बात करते हैं। नहीं, एक दूसरे को गोदी मीडिया के अंदर ये बहुत कुछ, बहुत चंद एक सहाफ़ी थे, आप तो ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं बहुत अरसे से इनको फॉलो करता हूँ। चंद एक सहाफ़ी जैसे कि रवि, बहुत अच्छे सहाफ़ी, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा वो पाकिस्तान के हिमायती नहीं हैं, लेकिन वो सहाफ़त नाम है उनकी आवाज़ का, जिनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। मीडिया का किरदार हमने ये इंडियंस को बताया, सच तो पता, मीडिया का किरदार उसमें बुराई नहीं, बट सच पता। हमने बेनकाब करते हुए इंडियन को ये बताया कि मीडिया का किरदार, वो चाहे किसी भी मुल्क का हो, मीडिया का किरदार एक मुस्तकिल अपोजिशन का होता है, और मगर आपका मीडिया वो है जो जिसकी उसने अपोजिशन करनी और है। सलीम भाई, funded media है ना आपने वहाँ पे। देखिए ये जो हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, बाकी इन्होंने फौजी की तरह लड़े हैं। हाँ, और ये हमारा ये नहीं कि हमने फौज पे सब कुछ छोड़ दिया, नहीं, हम सबका एक रोल है, जो मैं भी हर एक को कहती हूँ कि जी आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आप सबकी एक जिम्मेदारी है। जो इज्जत, पैसा, शोहरत मिली है इस मुल्क ने दी है, बिल्कुल। हमने भी इसको कुछ देना है। हमने क्या देना है? अपनी लॉयल्टी देनी है, हमने अपनी जान दे देनी है भाई। और आप बात कर रहे हैं न्यूट्रल होने की, तो ये नहीं है, तो सबने अपना अपना हिस्सा डालना चलिए है। मुझे बताएं कि ये हमेशा। जो आप राइमिंग कर रहे हैं अल्फाज, मैंने आपकी देखी कुछ वीडियोस और भी ना, उसमें बड़ा मजे का है, रदीफ और काफिया मिला के आप, जैसे हाँ, जो उनकी मजा कर- आपकी जो ग्रामर है, जो अल्फाज हैं हिंदी के, ये आपने किस तरह सीखे हैं? अच्छा, ये मैंने सीखे, मुझे एक तो मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, और दूसरा क्योंकि मैंने इंडियन से मुखातिब होता था, जब मैं इंडियन से मुखातिब in होता their own था तो language. कुछ उर्दू वो नहीं समझ पाते, तो उनको हिंदी में और उनके लहजे में समझाने की कोशिश कर। हमारा मकसद सिर्फ उनको गालियां देना नहीं था, उनको जैसा वो कर रहे थे वैसा नहीं था, हमने उनको कोई कुछ बेनकाब याद है आपको करना। ऐसा जो आपने की और राइमिंग और बहुत ज्यादा मिलियंस, तो वो भी सुनाया था? नहीं, मैं वो बहुत कुछ ज्यादा पता है, वो कुछ ज्यादा भी थे, बहुत जबरदस्त थे, तो उन्हीं के लिए थे। कुछ वो सिर्फ उन्हीं के लिए थे, क्योंकि जो शख्स या जो बंदे वो हमें उसी कहेंगे ज़बान में समझे। हाँ मिट्टी में मिला देंगे, हम सुअर कहेंगे, तो फिर उसके खिलाफ कुछ कैसे चीज़ें याद है? ऐसी- अच्छा, और सलीम का ये भी मैं बताऊं, जो एक कमाल बात ये थी, कंफ्यूजन थी। ये वो मिसाइल था कि समझ नहीं आता था कि ये इंडिया से चला है, पाकिस्तान से चला है, क्योंकि जबान कंफ्यूज करती थी कि ये भारत अंदाज़े से, में यार, भारत हाँ, की वीडियो आई है, जो सॉरी जिन लोगों ने आपको नहीं पहले देखा होता, कंफ्यूजिंग था, तो वहां सब लोगों ने क्लिक किया, इनको देखा, अब वहां से कैसे बड़ा आती? जरूरी था। वहाँ एक मेरे वो जो कमेंट्स गए इंडिया में, 80 मिलियन लोगों ने उसको देखा, क्योंकि वो उनके लिए ही था, और वहीं सही गया बारूद के साथ। और इनका मैं कहती हूँ कि देखिए ना, अब वो लोग क्या थे, बहुत अवॉइड भी कर रहे थे, इनकी वीडियो को अवॉइड कर नहीं सका, कि उनको लगा कि यार हमारे ही बंदे ने बनाई है, और देखा और गालियां पड़ी, और फिर अच्छा, लेकिन जो इतने माहौल कमजोर वहाँ पे हैं, था, उनका बंदा वो कैसे बहुत बात जबरदस्त था। इखलाकी तौर पर वो इतने कमजोर हैं कि मेरी वीडियो किसी ने उठाकर, दिल्ली का कोई पेज था उन्होंने लगा दी, तो 21 मिलियन वहाँ व्यूज आ गए उनके पेज पर। ना सिर्फ उन्होंने वीडियो उड़ाई, वो पेज ही उड़ा दिया अपना, इन लोगों अच्छा, ने अपना पेज ही उड़ा दिया। जी।
تو بہت شکریہ زبردست، لیکن یہ سلیم اختر، کمال بات سلیم بھائی ہے۔ بہترین آپ نے کام کیا ہے، اور اس دوران تو جس نے بہترین کام کیا اور کوئی ہم سب میسج کو بھی دیں، technology کو، کچھ ہاں۔ میسج بھی دیں آپ ایسے سوشل میڈیا وارئرز کے. سوشل میڈیا ایک یہ واقعی ایک ویپن بھی ہے، آپ اس کو صحیح طرح اپنے ملک کی لیے استعمال کر سکتے ہیں. کیسے ذرا جی بالکل یہ ویپن ہی ہے. آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے دوسرے کے خلاف آپ اپنے ملک کے حق میں یہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا کام یہی ہے. دیکھو میں آخری میسج یہی دینا چاہوں گا کہ کروڑوں اربوں لوگ آئے، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، مر گئے، ان کو کوئی نہیں جانتا، نہ ان کا کوئی نام لیوا ہے، نام انہی کا جانا جاتا ہے. لوگ انہی کو یاد کرتے ہیں جو اس دنیا میں کچھ کر کے جاتے ہیں. اور جتنی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم نوجوان نسل سوشل میڈیا پر بیٹھ کر خاص طور پر اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. بہترین اپنے ملک سے جو وفادار ہوتے ہیں ظاہر ہے سلیم بھائی، دنیا میں ایک وہی نام ایک اور چیز ہوئی ہے وہاں تو وہ باز نہیں آ رہے. انہوں نے ہمارے میوزک کو بھی جو ہے نا، جو کہ میں شروع سے کہہ رہی ہوں کہ تھریٹ ہے ان کے لیے ہمارے ڈرامے، ہمارا میوزک جو ان کا بچہ سنتا ہے، پسند کرتا ہے. ان کے جو ینگسٹرز ہیں وہ اتنے شوقین ہیں پاکستانی پاپ میوزک کے کہ یار اس میں میننگ ہے، اس میں روح ہے، اس میں فلسفی ہے، اور ایک بھی فضول چیز نہیں، نہ ویڈیوز میں نہ الفاظ میں. تو اس کو جی بند کرنے کا یہ مودی سرکار کا نیا ایک کیا کہتے ہیں، لفظ بتائیں یہ ان کا نیا کیا ہے، ہتھ کنڈا کوئی یہ ہے کچھ ذرا بتائیں. یہ نیا ان کا کام ہے کہ جی اسپوٹیفائی سے جہاں آپ میوزک ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں. رچایا ہے انہوں نے. ہمارے جو بالکل ہمارے بیسٹ میوزک جو ہے جس کو وہاں بڑا سنا جاتا ہے اس کو بلاک کر دو، سنا نہ جائے. تو کچھ ہمارے گانے جو کہ ملینز میں جس کے جی بالکل ملینز میں جن کے ویوز تھے، جو سنا جاتا تھا روز ان کو انہوں نے بلاک کر دیا اسپوٹیفائی سے. تو ذرا پوچھتے ہیں آصف سے. جی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ وعلیکم السلام. اچھا یہ تو ہر طرح کا کام اقدامات وہ کر ہی رہے. ہمارے میوزک کو بھی بند کر دیا، ہمارے ڈراموں کو بھی، موویز کو بھی بند کر دیا. تو بتائیں یہ کیا، یعنی اس سے متعلق کیا اطلاعات ملی ہے؟ انڈیا کے اندر صرف بند ہوا ہے؟ جی دیکھ سکتے ہیں دبئی میں کیا ہے، کیونکہ وہ تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ایک کی 10 بتاتے ہیں. آپ بتائیں اصلی بات کیا ہے؟ نہیں انڈیا میں ہی بند ہوا ہے، کہیں اور بند نہیں ہوا ہے، انڈیا میں ہی بند ہوا ہے. وہ انڈیا میں ہی کر سکتے ہیں، ان کا وہیں پہ زور چلتا ہے. جی تو اس سے مطلب ہمارا کوئی نقصان، کوئی ہمارے لیے بہت زیادہ ٹینشن کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں it would be very delusional of us to think کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا بھی نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے. ہمارا اس طریقے سے نقصان ہے کہ ہمارے جو آرٹسٹ یہاں پہ اسٹریمنگ سے کماتے ہیں او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پہ، ہمارے ظاہر سی بات ہے ہمارے ڈراماز او ٹی ٹی پلیٹ فارمز پہ، یوٹیوب پہ وہ دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا نقصان ہوگا. لیکن میوزک کی جہاں تک بات ہے، ہماری اسٹریمنگ سے جو ہمیں فائدہ ہوا تھا ہمارے آرٹسٹ کو، اسپیشلی سنس لائیو شوز یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں، نہ ہم لوگ انڈیا جاتے ہیں، نہ ہمارے آرٹسٹ انڈیا جاتے ہیں پرفارم کرنے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ بڑے آرٹسٹ کے علاوہ جو چھوٹا ہمارا آرٹسٹ ہے، جو نیا آرٹسٹ ہے، وہ ابھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا میں وہ ٹریول کرے، لائیو شوز کرے. تو وہ اسٹریمنگ سے کماتے ہیں. آبویسلی اگر انہوں نے، انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بات کہ 1 بلین سے زیادہ ان کی پاپولیشن ہے، ہماری اوور 200 ملین ہے، وچ مینس کہ اگر ان کا 30% بھی آدمی ہمارے گانے سن رہا ہے، دیٹ مینس کہ وہ ہمیں زیادہ اسٹریمنگ دے رہے ہیں، رائٹ؟ ہمیں ان سے زیادہ اکنامک بینیفٹ ہو رہا ہے. سو آبویسلی وہ مارکیٹ اگر بند ہو جاتی ہے تو ہمارے آرٹسٹ کافی نقصان کھائیں گے. تو مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا ایکسس ہو سکتا ہے؟ جس نے سننا ہے، اور بچے اتنے تیز ہیں کچھ بھی چاہیں ان کے پاس آلٹرنیٹ وہ ٹیکنالوجی میں نکال لیتے ہیں. بالکل. سو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے گانے سننا بند کر دیں گے، یا انہوں نے بالکل گانے سننا بند کر دیے. ان کی ایک بہت ہیوج پاپولیشن ہماری بہت بڑی فین ہے، اور وہ وی پی این کے تھرو ہمارے گانے ایکسیس کر سکتی ہے اور سن سکتی ہے. سو وہ تو مسئلہ سالو ہو گیا. بٹ آبویسلی وہاں پہ ایک بہت ایکسٹریمسٹ بھی گروپس ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں نیشنلسٹ لوگ جو اس بات کو برا مانیں گے اور اب پاکستانی گانے نہیں سنیں گے. تو اس چیز کا ہمیں نقصان ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کر سکتے ہیں بائی لسننگ ٹو مور پاکستانی میوزک آن اسٹریمنگ پلیٹ فارمز لائک اسپوٹیفائی اینڈ ڈیزر. And you know we need to make sure that our artists. اچھا ویسے بتائیں آپ کیونکہ پاکستانی میوزک ویسے کہاں سنا جا رہا ہے مزید؟ کیونکہ دیکھیں یہ تو لینگویج ہماری ایک ہے، تو اس لیے انڈیا پاکستان میں جی لینگویج کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے، which is why انڈیا ہماری ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. ہم لوگ سیم زبان بولتے ہیں. تو ایون دس از وائی پسوری جب آیا تھا تو there were articles written about how Pasuri is uniting India and Pakistan.
کیونکہ وہ زبان ہمیں بھی سمجھ آتی ہے ان کی اور ہماری ان کو بھی سمجھ آتی ہے. بٹ ریگارڈلیس ہمارا میوزک دنیا بھر میں سنا جاتا ہے, UK میں, USA میں, کینیڈا میں, ہر جگہ ہمارا میوزک سنا جاتا ہے. جہاں جہاں بھی دیسی عوام پائی جاتی ہے وہاں ہمارا میوزک سنا جاتا ہے. بٹ obviously جو میجورٹی پاپولیشن ہے, جو ہماری میجورٹی لسنرشپ ہے, وہ انڈیا سے ہے, اور اس کا کٹ آف ہونا ایک کنسرننگ بات ہے. سو وی ریئلی نیڈ ٹو سپورٹ آور لوکل آرٹسٹ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ووڈنٹ سے کہ ہماری انڈسٹری ان کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. ہماری انڈسٹری ان کے بغیر بھی بہت اسٹرانگ ہے, ہماری پاپولیشن اچھی خاصی ہے, اور ہم لوگ بہت اچھے گانے بناتے ہیں. تھینک یو سو مچ صوفیہ جی, بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی. نہیں واقعی ہمارا میوزک بہت کمال ہے, اور یہ ایک مارکیٹ ہے. میں جو آج کل کے ینگسٹرز ہیں ان کو جب آپ کوئی چیز روکتے ہیں نا, انہوں نے ڈبل کرنی ہے. تو جب آپ روکتے ہیں نا کسی چیز سے, خاص طور پہ ایسا انٹرٹینمنٹ, ریلیکسیشن جو آپ کو خوشی دیتی ہے, اس کو تو انہوں نے پھر اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نمبرز بڑھ جائیں گے انشاءاللہ, اس لیے کیونکہ اب تو انہوں نے اور سنا. تجسس ہوتا ہے نا, پھر وہ دیکھتے ہیں, وہ سننا ہی ہے ہم نے, زبردستی آپ نہیں روک سکتے وداؤٹ لاجک, یہ نہیں سنو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, پھر وہ زیادہ بڑھتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ نمبرز آپ کو ٹائم فار دا ٹائم بینگ آپ کو اگر کم لگے بھی, یہ بڑھ جائیں گے. بالکل ایسے. اور پورے یورپ دیکھیں آپ, پوری دنیا میں ویسے پاکستانی میوزک سنا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. جو باہر لوگ رہ رہے ہیں, انڈینز جو باہر رہ رہے ہیں, انگلینڈ میں رہ رہے ہیں, کچھ لوگ یو ایس میں رہ رہے ہیں, وہاں کے جو فیملیز ہیں, یہ ہمارے ڈرامے, ہمارا میوزک ان کے لیے نشے کی طرح ہے. بالکل, لیکن ہم یہ ان کو وہ انٹرٹینمنٹ چاہیے, دے آر یوزڈ ٹو اٹ. تو مودی اٹ ول ناٹ بی سو ایزی. نہیں, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں نا, پھر ہم اس کو رسپانس تو دے سکتے ہیں نا, کہ ہم بھی پھر ان کی چیزوں کو بائیکاٹ کریں. وہ تو ہمارے شو پہ چل ہی رہی ہے کیمپین, بلکہ میں خیال پورے پاکستان میں ہی چل رہی ہے, اور باہر تو لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. مجھے کتنے میسیجز ہیں نادیہ, ہم تو سالوں سے ہی کر رہے ہیں, اور کرتے رہیے. اب ذرا اور شدت سے کیجئے کہ بائیکاٹ کریں انڈین اینی تھنگ میڈ ان انڈیا. ان کی گروسری آئٹمز, ان کے گانے, ان کی سیریز, ان کی فلمیں ویسی پتھیٹک ہیں, ویسے دل نہیں کرتا دیکھنے کو. اور سالوں سے ہو گیا کہ بالی ووڈ ہمارے لیے از لائک ڈیڈ, گون, بورنگ. تو اس لیے وہ تو ہمارے ڈرامے دیکھنے لگ گئے سب. تو ویسی برا حال ہے, تو ان کی ہر چیز کو, ان کے گارمنٹس کو, ان کے ریسٹورینٹس کو, ان کے کھانوں کو آپ بائیکاٹ کریں اینی ویئر ان دا ورلڈ. اور یہ بہت ضروری ہے, ایز اے پاکستانی آپ یہ اپنے وطن کے لیے کر سکتے ہیں. جی سلیم, بریک لے لیں بھائی, ایک بریک آپ سلیم لیں گے ابھی. سلیم بھائی لیں گے نا بریک. گڈ گڈ. درشکوں کو اپنے سٹائل میں کچھ بتا کے ہم اس وقت جاتے ہیں بریک پر. دیکھتے رہیے, پاکستان اب ہوگی یدھ اور پاکستان ہوگا بے سدھ. پاکستان زندہ باد. سی یو آفٹر شارٹ. واپس آئیے بریک کے بعد. ماشاءاللہ دونوں طرف واضح فرق تھا, باڈی لینگویج میں فرق تھا, کہیں پانی اٹھا کے پانی پینے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک اور چیز کا فرق تھا, آپ نے نوٹ کیا کہ جب ہماری پریس کانفرنس ہو رہی, ہمارے فورسز کے فلیگز, ملک کا فلیگ پیچھے تھا, ادھر کچھ بھی نہیں. ادھر کچھ نہیں. آپ ان کا بیک گراؤنڈ نوٹ کریں, کچھ بھی نہیں ہے. یوٹیوب کے لنک لگائے ہوئے انہوں نے, پتہ نہیں کیا. پاکستان نے فتح کا جشن منایا. اچھا, اے وی ایم اورنگزیب کی ہم نے بات کرنی تھی, اور آپ کے پاس کچھ ایکسکلوسیو بھی ہے اس سلسلے میں, کیونکہ بہت زیادہ ہٹ ہو گیا وہ بھائی. ان کو تو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے سب نے فالو کرنا شروع کر دیا, سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کے انٹرویوز کریں. ارے چھپا دو, ابھی تو تصویر آرام سے دکھاؤں گی. ویسے چلو پکچر, یہ پکچر غور سے دیکھیں آپ جی, یہ آپ کو میڈیا میں کہیں نہیں ملے گی جی. اس میں کون, یہ مجھے دو لوگ بتائیں کون. اس میں آپ کو میں بتاتی ہوں, پکچر دیکھیں. یہاں لیفٹ سے ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں. میرے میاں فیصل ہیں اس لیفٹ پہ, جی جی یہاں یہ ادھر فیصل ہیں. اور اگر آپ تھرڈ نمبر پہ دیکھیں تو اے وی ایم اورنگزیب ہے. اچھا, یہ پرانی دوستوں کی تصویر ہے کوئی, اور باقی بھی ان کے ساتھی ہیں, فائٹر پائلٹس ہیں چاروں. یہ تصویر دیکھیں بڑی خاص, یہ 88 89 اچھا جی اس کی ہے, اس وقت کی یہ تصویر ہے. اور یہ ساتھ کہیں گھومنے گئے تھے, تھوڑا سا انجوائمنٹ کبھی کبھی جاتے بھی ہوں گے, کیوں نہیں جاتے بھائی. بالکل ایسے بھائی, فائٹر پائلٹ ایسے تھوڑی ہے کہ بس ہمیشہ ہی وہ انجوائمنٹ بھی ہوتا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ, یاروں کے ساتھ ملتے ہیں. تو ایک اسکواڈرن میں فیصل اور اورنگزیب بھائی میں کہوں گی, کیونکہ ان کو میں بھائی کہتی ہوں. اب میں آپ کو اپنی کہانی بتاتی ہوں. جی کہانی بتائیں, کیا کہانی. ہاؤ آئی نو ہم. تو جب میری شادی ہوئی فیصل کے ساتھ, تو فیصل کے 3 بھائی ہیں, ان سے میرا تعارف ہوا. کمال بھائی ہیں, اور ایک مجھے انہوں نے کہا کہ نادیہ میرا ایک اور بھائی ہے, اورنگزیب ہے اس کا نام. اچھا. اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں. اور فیصل نے مجھے کہا کہ اتنا قابل فائٹر پائلٹ ہے, اور میں نے تمہیں سے ملانا ہے. اور میں ان کو دیکھتی تھی کہ یہ گھنٹوں بات کرتے, تو میں 4 سال سے ہی نام اورنگزیب میں سنتی رہتی تھی, اور یہ باتیں کریں. میری فون پہ بھی بات ہوئی, مجھے شادی کی مبارکباد بھی دی بھائی نے, ان کی وائف نے.
تو اس طرح دوستی کا میرا بھی آغاز ہوا اور پھر اس کے بعد میں ملی بھی. اور میں آپ کو بتاؤں کمال پرسنالٹی اورنگزیب بھائی از فینومینل. اور ویسے ہی فورسز میں بھی جو ان کو لوگ جانتے ہیں ان کے کمال ریفلیکسز, ڈیسیجن میکنگ ان کی ایسی سوئفٹ ہے اور ایکسیپشنل جو ہیں یہ فائٹر پائلٹ ہیں. تو لیکن مل کے بھی ایک الگ بات ہوتی ہے نا. ویسے تو دشمنوں کو چائے پلاتے ہیں, ہمیں انہوں نے خاص ان کے گھر کی ہوتی ہے پتلی سی جلیبی جو ان کا کوک بناتا ہے. تو اور میں بتاؤں اتنی پیاری فیملی ان کی, اتنی اچھی وائف ہیں, بچے اتنے پیارے ہیں. اور اورنگزیب بھائی خود جب ہم ملے اور بات پاکستان کی ہو رہی تھی, اور کچھ سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, جب فرسٹ ٹائم ان سے ملی تھی, صرف پاکستان کی بات ہو رہی تھی, مطلب واقعی پیٹریوٹ ہے. یعنی اس وقت آپ کو ایک جذبہ دیکھیں یہ تو ہوا نہیں تھا. مجھے لگا کہ واقعی یہ کوئی بالکل ان کا کوئی الگ لیول آف پاکستان سے پیار اور سیریسنس, اور گھنٹوں ہم نے بات کی. میں واز سو امپریسڈ. یعنی آپ اس وقت سمجھ گئی تھی پاک بھارت تو ظاہر ایپیسوڈ یہ ہوا نہیں تھا, اس وقت حالات اتنے خراب بھی نہیں تھے, چلتے رہتے ہیں, لیکن اس آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ یہ جو شخصیت ہے انہوں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے. اور مجھے پوچھا فیصل نے کہ میرا بھائی کیسے لگا, میں نے کہا بھائی ہی از ایوری تھنگ اینڈ مور, جو آپ ان کے بارے میں مجھے بتاتے آئے ہیں. اور فیصل ایک اور بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی فیصل کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میری طرح نہ ہو اورنگزیب کی طرح. بھائی کیا بات ہے, سب کو پوری قوم کو فخر ہے ہمارے فوج کے جوانوں پر, آفیسرز پر, جس طریقے سے وہ محاذ پر لڑے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی محاذ و کمیونیکیشن کا محاذ ہو, کیونکہ جو بریفنگ انہوں نے دی ہے یہ اسپیشلائز ہوتا ہے نا, کہ ایک تو آپ ٹھیک ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ آ کے بریفنگ دے رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جب وہ بیٹھے ہیں AVM تو ہمیں اندازہ اس وقت نہیں تھا اتنا, کیونکہ کسی نے میڈیا ٹاک دیکھی نہیں تھی, لیکن جیسے پھر انہوں نے آ کر ایکسپلین کیا صورتحال کو تو سب امپریس ہوئے اس سے کہ کتنی ان کی نالج بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے, اور وہ اس میں ہیں ساری صورتحال میں. اتنا ایک مزہ تھا, ایک بہت مزہ بھی آتا تھا ان کے جملے سن کے. جب رافیل کے بارے میں, ایئر کرافٹ کے بارے میں, جیٹ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اٹس اے ویری پوٹنٹ ایئر کرافٹ اف امپلائڈ ویل, اینڈ دین اٹس دا ٹریننگ. جو ہمارے فائٹر پائلٹس کا کیا, ان کی ٹریننگ اتنی سخت اور اتنی کمال ہے سالوں سے. مطلب it's not all about the aircraft, it's about the one who's, you know, جی مطلب مشین تو کوئی بھی آ جائے بھائی, تمہیں اگر صحیح چلاؤ گے نہیں تو کیا ہوگا. پھر ان کی اسمائلز اور ان کی بات کرنے کا انداز, اور جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا سارا آپریشن واز امیزنگ, اینڈ لینگویج اینڈ دا چوائس آف ورڈز ور فینومینل. اور ہم کہتے ہیں نا بیٹل ہارڈنڈ ہیں ہم آرمی, ہم سے نہ پنگا لیں آپ, کیونکہ ہمیں تو تجربہ ہے ان چیزوں کا کہ ایئر اسٹرائک کیسے کی جاتی ہے. اچھا بالکل, جتنا آپ ان کو پسند کرتے ہیں, جتنا آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, میں نے کہا میں مل چکی ہوں, میں آپ کو بتاؤں فیصل کے بھائی کی طرح ہی از ایکچولی خراج تحسین ہم پیش کرتے رہیں گے. بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, ان کی فیملی بہت بیوٹیفل ہے ماشاءاللہ, اور ہم سب ان کو واقعی سلام پیش کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ذرا شو پہ اور کچھ حج کی بات کرتے ہیں. فریضہ حج کی ادائیگی میں مشکلاتوں کو ہیں, لوگوں نے اپنے فارمز جمع کرائے, پیسے دے دیے, لیکن اس کے بعد ظاہر مسائل ہیں, انہیں پتہ نہیں چل رہا ابھی تک. 67,000 کے قریب حجاج ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چل رہا ابھی تک کہ وہ حج پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے, ان کے پیسے واپس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی تک کچھ نہیں ملا, ابھی تک کچھ نہیں ملا, اور اب حج کا معاملہ قریب ہے. تو ہم یہ ذرا جانیں گے اس پر. ڈی جی حج عبد الوہاب سمرو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک تو دیکھیں پاک بھارت ٹینشن اور اس کی وجہ سے فلائنگ آپریشن بھی معطل ہوئے, اور ساری چیزیں بھی ظاہر ہیلڈ ان ابینس ہو جاتی ہیں معاملات, لیکن اب فلائٹ آپریشن بھی بحال ہو چکے ہیں. اور حج کے آپریشنز کس طرح چل رہے ہیں؟ وہ جو 67,000 حاجی ہیں ان کے بارے میں کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ کیا وہ حج کرنے جا سکتے ہیں اب یا نہیں جا سکتے؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو جو فلائٹ آپریشنز متاثر ہوئے اس میں انیشلی فیز میں جو ہے پاکستان کے حجاج مدینہ میں لینڈ کرتے ہیں, تو مدینہ میں سارے مرکزیہ میں ٹھہرانے کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ مرکزیہ سے باہر کوئی حاجی نہ جائے, تو ہم نے اپنے حاجیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو مرکزیہ میں ہی ٹھہرائیں گے. اس میں تھوڑی بہت مشکلات پیش آئیں لیکن چونکہ پاکستان حج مشن ایک بہت بڑا مشن ہے, تو وہاں پہ جو اکوموڈیشن گروپس یا ہوٹلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایڈجسٹ کی. کچھ حاجی مطلب ہوٹلز چینج ہوئے, لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ کوئی ایک حاجی بھی مرکزیہ سے باہر نہ جائے. تو الحمدللہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے 100% حاجیوں کو مرکزیہ میں ہی ٹھہرایا ہوا ہے, اور کسی حاجی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی وہاں پہ. جہاں تک آپ نے 67,000 حجاج کی بات کی, تو دیکھیے جی, جب سرکار کو کوٹا ملتا ہے تو وہ 50% جو ہے گورنمنٹ اسکیم اور پرائیویٹ سیکٹر اسکیم میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتی ہے, بائیفرکیٹ کرتی ہے. تو سعودی عرب اگر پچھلے 3 سالوں میں دیکھیں تو یہاں حج کا نظام ویژن 2030 کے تحت ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. پہلے جو وہ اگر اس ڈیبیٹ میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی,
لیکن سعودیہ کے لیے ٹائم لائنز میٹ کرنا بہت ضروری تھا. تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے انفارچونیٹلی وہ ٹائم لائنز میٹ نہیں کر سکے, اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا ہے, یہ انٹرنیشنلی جو پرائیویٹ سیکٹر گروپس ہیں وہ سارے ہی متاثر ہوئے ہیں اس سلسلے میں. ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے بھی جو ہے نا وہ تقریباً 70% پرائیویٹ سیکٹر کا کوٹا جو ہے وہ اویل نہیں کر سکے, اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی ہے. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایفرٹس کی, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے, وزیر حج جو ہے سردار یوسف صاحب نے, سب نے مل کے کوشش کی. اس کے باوجود صرف 10,000 کا کوٹا سعودی عرب گورنمنٹ نے جو ہے وہ واپس کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کافی کوششیں کی ہیں, لیکن چونکہ یہ اپنی پالیسی پہ کمپرومائز نہیں کرتے, اس لیے اب اس اسٹیج پہ بہت مشکل لگ رہا ہے کہ مزید کسی قسم کی رعایت دی جائے گی یا کوٹا دیا جائے گا مزید. تو سر یہ جو اس میں لوگ یہ بھی پریشان ہیں کہ ان کو کیا ریفنڈز ملیں گے, کیونکہ جو فیس وغیرہ ہوتی ہیں ایک بار جمع کرا دی جاتی ہیں, تو کیا وہ واپس ریفنڈ ہو جائیں گی؟ جی ریفنڈ ہو جائیں گی, کیونکہ جو لیگل چینل سے پیسہ آتا ہے سارا یہاں پہ سعودی عربیہ میں, اور اگر جو یہاں پہ ڈیجیٹل والیٹ ہوتا ہے جس کے تھرو سرکار کو پیمنٹس ہوتی ہیں سعودی گورنمنٹ کو, اور چونکہ اگر اس میں ڈیجیٹل والیٹ میں ان کا پیسہ محفوظ ہے, وہ جب بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز جو ہے ہمیں یعنی کہیں گی تو ہم ان کا پیسہ واپس کر دیں گے. یہ وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں کہ واپس پیسہ منگایا جائے یا ادھر ہی رہنے دیا جائے, کیونکہ کچھ عرصے بعد پھر نیا حج شروع ہو جائے گا اور ایگزیکٹلی وہی ٹائم لائنز آ جائیں گی, شاید ایڈوانس بھی ہو جائے. تو شاید پرائیویٹ سیکٹر کو 1.5-2 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد پھر پیسوں کی ضرورت پڑے, تو یہ وہ خود آپس میں مشورہ کریں کہ ڈپازٹ ہی رہے, اور یہ کہ لیکن سر یہ تو اطمینان پریفرنس ملے گی, اور یہ کہ ان کو پریفرنس ملے کہ وہ پہلے جائیں. جی, اور چونکہ ایکسچینج ریٹ لاس ہوتا ہے نا, پیسے واپس منگائیں پھر واپس بھیجیں, تو یہ وہ ان کا ڈیسیشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کا. جہاں تک پریفرنس کی بات ہے, دیکھیں یہ پھر نئی حج پالیسی پہ منحصر ہے کہ سرکار کیا کوٹا کرتی ہے اس مرتبہ. وہ منسٹری اور گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ 50-50% کرتی ہے, 60-40, 70-30 جو بھی ہوگا. یعنی یہاں پہ یہ میک شور نہیں کیا جا سکتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں واضح طور پر کہ یہ میک شور نہیں کیا جا سکتا کہ 67 کے جو پیسے گئے ہوئے ہیں تو ان کو پریفرنس مل جائے گی, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا, ایسا ہی ہے. ہاں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب گورنمنٹ میں اب یہ جو حج کی بکنگ ہوتی ہے نا, جو مینا میں پلاٹس یا جگہ یا اسپیسز جو ملتے ہیں, یہ اب فرسٹ پیڈ فرسٹ سروڈ بیسس پہ ملتے ہیں. تو جو قومیں جو ملک جو ہے وہ پہلے آتے ہیں کہ جی ہم تیاری جن کی زیادہ اچھی ہوتی ہے ان کو پہلے چوائسز ملتی ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کا جو پیسہ اگر یہاں پہ پڑا ہوگا تو آئی ایم شیور کہ جب نیا حج کھلے گا اور پرائیویٹ سیکٹر تیار ہوگا کہ کون سا اسپیس لینا ہے, یہ وہ فیصلہ کر چکے ہوں گے, تیاری کر چکے ہوں گے, کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری بھی ہے کہ ان کو پریفرنس ملے. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بھی مطمئن آپ کر دیں جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں کہ یہ جو حکومتی چینلز کے ذریعے یہ پیسے گئے, ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہی اگر وہ جاتے ہیں لوگ جنہوں نے پیسے دیے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ان کو لنگر آن کرتا ہے معاملات کو کہ ابھی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, لیکن حکومت اس میں باقاعدہ موجود ہے اور وہ ان کے پیسے واپس کرانے میں ان کی ذمہ داری. جی جتنے بھی پیسے لیگل چینل سے, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ جو لیگل چینل سے اکاؤنٹ میں آئے ہیں سعودی عربیہ کے اکاؤنٹ میں اور یہاں کے بینک اکاؤنٹ سے پھر وہ ای حج والیٹ میں چلے جاتے ہیں, وہ ساری واپسی ہو جائے گی ان پیسوں کی, کیونکہ سعودی سرکار کے پاس جو پیسے پڑے ہیں وہ سارے واپس آئیں. لیکن یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اکثر یہ پریکٹس پائی جاتی ہے کہ وہ اس مین چینل سے, جو لیگل چینل ہے یا جس کو ہم یہاں پہ ای حج والیٹ کہتے ہیں, اس سے الگ اگر انہوں نے باہر کوئی معاہدے کیے ہیں پرائیویٹلی کسی ہوٹل کے ساتھ یا کسی ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ, تو یہ پرائیویٹ دو انڈیویڈیولز کے درمیان میٹر ہو جاتا ہے. اس میں پھر ان کو خدا نخواستہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ بیئر کرنا پڑیں گے, کیونکہ سعودی عرب کے تعلیمات کے مطابق آپ نے ساری پیمنٹس تھرو ای حج والیٹ کرنی ہے. نہیں, اگر ای حج نہیں بھی ہوئی سر, اگر ای حج نہیں بھی ہوئی ہیں تو ذمہ داری تو حکومت کی اس طرح ہے نا کہ ان لوگوں کو پھر پکڑیں, ان جو حج آپریٹرز ہیں ان کو پکڑ کے ان کا پیسہ واپس کروائیں لوگوں کا, کیونکہ عوام کا ہی پیسہ ہے نا یہ حکومت کی. جی اس میں گزارش یہ کر لوں کہ سب سے پہلی بات ایز اے ڈی جی حج جو یہاں پہ میں نے انتظامات کرنے ہوتے ہیں, وہ جو 90,000 یا جتنا بھی کوٹا سرکار کو اسائن ہوتا ہے ہم اس کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں
اس کا زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ منسٹری سے سوال پوچھا جائے، کیونکہ منسٹری ریگولیٹر ہے اور انشاءاللہ منسٹری انشور کرے گی اگر ان لوگوں نے، جن لوگوں نے پیسے لیے ہیں، دیکھیں جی پرائیویٹ سیکٹر کے حساب سے تو وہ کاروبار ہی ہے نا، ایک طرح سے کمرشل ٹرانزیکشن ہے، تو اگر ہسٹوریکلی انہوں نے یہ ٹرانزیکشن ہر سال ماشاءاللہ حج کراتے ہیں اور پروفٹ ہوتا ہے تو خدا نہ خواستہ جیسے تو کرونا ایز پر ہوا دی لا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر لا انفورسمنٹ اور وہ ایجنسیز سر یہ بتائے گا کہ اس سال جو ہیں جو لوگ یہاں سے حج کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی انتظامات میں بہتری ہوئی ہے، کوئی فیسلٹیز، کیونکہ گرمی کی شدت بہت ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے تو کچھ آپ دیکھا ہے انہوں نے کچھ اپ گریڈ کیے ہیں فیسلٹیز؟ جی اگر کیونکہ ہم پہلے ہی ادھر 67,000 کی طرف نکل گئے، اس سال گورنمنٹ کا حج ہمارا یہ کلیم ہے، جس طرح سے ہماری جو حکومت ہے، پرائم منسٹر صاحب ہیں اور منسٹر صاحب ہیں جو مسلسل انگیج رہے ہیں ان انتظامات کی بہتری کے لیے ہم لوگوں سے اور اوورسی کرتے رہے ہیں، یہ حج پاکستانی تاریخ کا انشاءاللہ تعالی بہترین حج ہونے جا رہا ہے ان ٹرمز کہ فرسٹ ٹائم جو ہے پاکستان جو سرکاری حج ہے وہ ایئر کنڈیشن بنا میں ہونے جا رہا ہے، جس میں جپسم بورڈ، ایئر کنڈیشنز، صوفہ کم بیڈ اور بھی بہت ساری فیسلٹیز ہیں۔ ہم کچھ دنوں میں انشاءاللہ اپنے کیمپس کا ویڈیو بھی ریلیز کریں گے سارے چینلز کو، ہم دکھائیں گے اور سینگ از بلیونگ والی بات بالکل۔ ہوگی۔ اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں، اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی ہوا ہے، تو سر ایک بہتر طریقے سے ان لوگوں کو کمیونیکیٹ کر دیا جائے تاکہ یہ بھی پریشان نہ ہوں اب اور اسموتھ ظاہر سیلنگ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ احتجاج ہو رہا ہو بار بار اور ان کو کوئی کمیونیکیشن بھی نہ ہو ان کے ساتھ۔ جی دیکھیے ہماری طرف سے آنیسٹلی اسپیکنگ کمیونیکیشن کلیئر ہے، ایک جو امید ہے یا ہوپ جو بدی رہتی ہے، لوگ یعنی ہم کسی کو یہ تو زبردستی نہیں کہہ سکتے نا، اس مثال کے طور پہ چوائس ان کی ہے۔ ہم نے آخر میں میرا خط بھی آپ کو منظر عام پر آیا ہوگا، سردار صاحب اور ہم نے بیٹھ کے یہاں آفس میں فارملائز کیا تھا اس کو، آخری ریکویسٹ بھی کر لی ہے، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا، اور اس بات کو آپ سمجھیں کہ جواب اگر آئے گا بھی تو ایکسکلوسیو ون کنٹری کے لیے نہیں آئے گا، وہ پھر پوری پالیسی دنیا کے لیے بنے گی کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ تو ابھی تک میرا نہیں خیال کہ اب اتنے لیٹڈ اسٹیج پہ جا کے ہوگا، کیونکہ اگر اس اسٹیج پہ جا کے وہ اپروو کرتے ہیں مثال کے طور پہ تو پھر وہ پریپریشن اور ایڈوانس پریپریشن والی پالیسی نیگیٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی مثلاً کچھ فورس میجور تھے، انپریسیڈنٹڈ چیزیں تھیں، اور لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو اب تیار ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو کمپلیٹلی اوور ہال کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا اگر انہوں نے فیوچر میں حج جو ہے نا وہ کی جو یعنی کمرشل جو بزنس ہے وہ اگر کرنا ہے تو ہم نے ان کو بتایا ہے، اب یہ ان پہ منحصر ہے کہ وہ ویٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا پیسہ یا پھر وہ فوراً لیکن یہ منگوانا کہ چاہتے آپ کی ہیں۔ طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ ابھی کوئی امید اس طرح ہے نہیں، کیونکہ یہ بہت ہی ایٹ دی نک آف دی ٹائم انتظامات نہیں ہو سکتے ہیں اور وہ ساری چیزیں۔ دیکھیے مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ جی 100% تو نہیں کہہ سکتا، لیکن چانسز بہت کم۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، بہت شکریہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو 67,000 عازمین کی ہم بات کر رہے تھے، تو اب ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ وقت گزر گیا ہے، تو اب انتظامات ہوں، فلائٹ آپریشنز اور پھر اکوموڈیشنز اس کی تو مشکل ہو جائے گا۔ اور باقی پے کس کو کیا ہے یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایسے ٹائم پہ اللہ معافی کچھ اتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں جو حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اس پہ بھی فراڈ کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں آپ کو یہ بتاؤں تھرو پراپر چینل جانا چاہیے۔ مڈل ایسٹ میں ایسے بہت کمپنیز ہیں ان کے اوپر کیسز بھی ہوئے ہیں، کتنے لاکھ درہم جمع کرا کے اور وہ لوگ غائب۔ نہیں، پیسے دیتے ہوئے آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو حکومتی چینلز ہیں، بینکنگ چینلز ہیں، ان کے ذریعے ہی ہو تاکہ ایک رجسٹر ریکارڈڈ ساری چیزیں ہوں، تاکہ اگر پیسے واپس بھی ملنا ہے آپ کو تو اس میں کوئی یہ بڑا ضروری ہے۔ میں اس لیے کہتی ہوں ہمیشہ آفیشیل ایئر لائن سے بک کرو، آفیشیل جو آپ کے چینلز ہیں وہاں پیمنٹ کریں، کیونکہ اگر کچھ بھی ہو جائے تو آپ کی پیمنٹ جاتی ہے پھنس۔ اچھا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو ختم کرنے کے لیے اس ایشو کو پرائیویٹ حج آپریٹرز کو سامنے آنا چاہیے اور بٹھا کر ایک بریفنگ دینی چاہیے کہ دیکھیں اب یہ ہو گیا سو ہو گیا، ہمارے انتظامات ٹھیک نہیں تھے، بالکل ایسا ہی ہے، ہم اس پہ مانتے ہیں، آگے جا کر ہم ایفیشینٹلی یہ کام کریں گے، تو اب یہ آپ لوگ ابھی نہیں جا سکتے،
تاکہ یہ احتجاج وغیرہ نہ ہو نا, ایک عجیب گما گم کسی کیفیت ہے کہ ہمیں اور جانا ہے یا نہیں جانا. گورنمنٹ نا کوئی ان کو خاص کوئی اسٹیمپ دے, کوئی ایسی چیز ہو ویریفیکیشن کہ آپ صرف انہی سے بک کرائیں, کوئی اور اگر کوئی سیل بھی کرے نا تو اس کو پکڑ لیا جائے. بالکل ایسے ہی, کچھ بڑی سختیاں ان پہ واقعی کرنا ضروری ہے. اس ضروری کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور انتظامات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بہترین انتظامات ہیں, آپ دیکھیں گے یہ ویڈیوز بھی آئیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے. اور زہیب تم نے کرکٹ کی بات نہیں کی آج, کیا ہو گیا؟ کرتے ہیں نا بریک کے چھوڑ بعد, دیا کھیلنا, بریک کے بعد چھوڑ دیا, نہیں کھیل رہے. بنگلہ دیش کی ٹیم آ رہی ہے بھائی, ماشاءاللہ ہمارے دوست کوشش کر رہے تھے کرکٹ ختم ہو جائے, اب دیکھیں ساری ٹیمز آ رہی ہیں ہمارے پاس, تو اس کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. راجستھان دیکھ رہی ہے. گڈ مارننگ. Welcome back after the break. Good morning everyone. You're watching Rise and Shine on 365 News. میں ہوں نادیہ خان, یہ ہیں زہیب حسن, بہت اچھا بولتے ہیں. سنا کریں ہم کرکٹ کی بات کریں, کرکٹ کی پتہ ہے آپ کو کچھ اپنی ہماری قوموں کے الگ الگ ہوئے ہیں ڈائلیکٹ, کرکٹ بھی کہتے ہیں, کچھ کرکٹ بھی کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں اچھا ہی لگتا ہے, اور بڑے شوق سے ہمارے یہاں کھیلا جاتا ہے, بچہ کھیلتا ہے. لیکن اس وقت جو ہیں جو بڑے بچے ہیں وہ صحیح نہیں کھیل رہے, بڑے بچے, اور یہ ہمارے لیے یہ باعث فکر کا لمحہ ہے, لمحہ فکریہ ہے. اور اس میں آپ پلیز دل نہ جلائیں, سوچیں کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ ان بچوں کو جو ہے نا یہ بھٹک گئے ہیں, ان کو تھوڑا سا صحیح رستے پہ لانا ہے. بالکل, اور جو بھی اس مہم میں ہمارے ساتھ ہے تو آ جاؤ بچوں کو واپس. جی بالکل, یہ جو ہم نا یہ بہت ہی ضروری ہو گیا. لیکن مجھے پتہ خوشی کس چیز کی ہے کہ بھارت نے اتنی کوشش کی ہے, سالوں سے لگے ہوئے ہیں جی, ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے یہ, ان کو آئسولیٹ کر دو, ان کی کسی سے نہ بنے, دشمنیاں بس خود اپنی جو ہے نا بنا رہے تھے دوستیاں ہیں, کنیکشنز, اور ہمیں آئسولیٹ کر رہے تھے, اور اس سے بالکل الٹا ہو گیا, اس سے الٹ ہوا اور ہوتا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہو گیا کہ نیوزی لینڈ بھی پاکستان, ویسٹ انڈیز بھی پاکستان آ رہی ہے, اور ساؤتھ افریقہ بھی آ چکی ہے پاکستان, اس میں یہ بھی تھا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان کی جو ہے کرکٹ کو ڈیمیج کیا جائے, سنگل آؤٹ کیا جائے, پاکستان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا جائے. لیکن ایسا ہوا نہیں. اس پاک بھارت ٹینشن کے بعد ایک طرف تو بھارت میں آئی پی ایل کا مسئلہ پڑ گیا ہے, اور انٹرنیشنل کرکٹرز آنے کو تیار نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمیجز ہمیں انٹرنیشنلی دے تھنک کہ زیادہ جو ہے نا انسیف جگہ بھارت ہے, اور وہ کرکٹرز یہ کہہ رہے ہیں بڑے کہ آپ ڈیمیجز فائل کرنا ہے کر دیں, آپ آئی پی ایل انتظامیہ کو انہوں نے کہہ دیا اپنی جان پہ رسک لیں گے. بھارت کو یہاں سے بھی بےزتی ہو رہی ہے. یہ پکچر بھارت میں, اور پاکستان میں کیا پکچر ہے جناب؟ پاکستان میں بنگلہ دیش کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان سے سیریز کھیلنے کے لیے, اور محسن نقوی صاحب گئے دبئی میں, جا کر انہوں نے ملاقات بھی کی بنگلہ دیش کرکٹ کے صدر سے, اور معاملات طے پا گئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بنگلہ دیش کی ٹیم آئے گی, 3 T20 میچز ہوں گے, اور لاہور میں وہ تینوں میچز ہوں گے. لیکن ابھی اس کے شیڈیول کا اعلان نہیں کیا گیا کب ہونے جا رہا ہے اور کیسے ہوگا, لیکن ایک بڑا خوش آئند ہے. نہیں بڑا اچھا, میں کہا نریندر مودی تو اپنا سر دیوار سے مار کے اس نے دیواریں گرا دی ہوں گی کتنی, اور پھر بنگلہ دیش کا آنا, بنگلہ دیش کہا ہے, برا لگا. اور پھر ہمارا پی ایس ایل بھی چل رہا ہے, اب انٹرسٹنگ فیز میں داخل ہو گیا, کیونکہ کوئٹہ اور اسلام آباد کا آج میچ ہے, اور ان میں سے جو جیتے گا وہ فائنل میں جائے گا. اور آپ نے پہلے کہا تھا پی ایس ایل شروع ہوا تھا کہ اسلام آباد آپ کی ٹیم ہے, کہہ دیا تھا آپ نے, اب نہیں کہا تھا. میں نے بہت ساری باتیں کی, میں چینج کرتی رہی ہوں, میں ساتھ چینج کر رہی تھی, کبھی کراچی, کبھی اسلام آباد, کبھی کوئی, مطلب چل رہا تھا. بس پاکستان پہ نہیں پلٹتی, باقی میں ہر چیز پہ پلٹ جاتی ہوں. یہ مطلب دیکھیں نا, یہ پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ بات یہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہیونگ سیڈ دیٹ, جب اتنا ہمیں انٹرنیشنلی سب سپورٹ کر رہے ہیں ہماری کرکٹ کو, اب بڑا ضروری ہے کہ بچوں, پیارے بچوں, اچھا کھیلو. جو بھی تمہارے ٹینشن پریشانی, جو بھی پریشر دے رہا ہے نا, یہ بھی پریشر لینا سیکھو. میڈم نادیہ خان کو بھیج دیں گے, پھر تمہیں ٹریننگ ہوگی. نہیں, میں اگر مینٹر بن گئی, مینٹور ایک تو میں پیسے کوئی نہیں لوں گی, لیکن میں ٹھیک بھی کر دوں گی بہت کچھ. اچھا جی, سینئر اسپورٹس جرنلسٹ محمد اویس نے ہمیں جوائن کیا ہے. اویس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج تو بڑا امپورٹنٹ میچ ہونے جا رہا ہے. پہلے ہم پی ایس ایل کی بات کر لیں, کوئٹہ اور اسلام آباد کا, جو جیتا فائنل میں پہنچے گا, کس ٹیم کے چانسز ہیں؟ جی السلام علیکم. ایک تو جیسے آپ کیونکہ دونوں انٹرو میں ڈسکس بھی کر رہے تھے, تو شاید انڈیا کو منہ کی دکھانی پڑی, کیونکہ یہی وہ اسٹیڈیم تھا پنڈی کا جہاں سے آغاز بھی پاکستان سپر لیگ کا واپس ہوا, جنہوں نے کہا کہ تباہ ہو چکا ہے یہ معاملات, اور اللہ کا شکر ہے وہاں پر بڑا زبردست ایک اپنا پرفارمنسز آپ کو نظر آئی. چاہے کراؤڈ کی سچویشن کی بات کریں, چاہے پی ایس ایل کی بات کریں, مینجمنٹ کی, بہت زبردست آرگنائز کیا گیا تھا. اب لاہور تو شفٹ ہو رہا ہے, لیکن اگر پورے پی ایس ایل ٹورنامنٹ کی بات کروں تو یہ وہ لمحہ آ چکا ہوا ہے جہاں پر انٹرسٹنگ فیس آپ کا, کیونکہ ایک تو ٹیمز آپ کو پتا تھوڑا سا نیا جیلپ سکواڈ آپ کو نظر آتا ہے, وہ سکواڈ نہیں ہے جو کہ پراپر پی ایس ایل سے پہلے آپ کو پتا ہے میچ سے چل رہا تھا. اسپیسیفکلی اسلام آباد یونائٹیڈ کی آپ بات کریں, لیکن تھنک ٹینک کو لٹرلی ہیٹس آف ہے اسلام آباد کا کہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا, چاہے وہ ایلیکس سیلز کی مد میں ہو, ٹائل ملز کی مد میں ہو, وینڈوسن کی, تو ان کا نظر آتا ہے آپ کو اسکواڈ ڈسٹرب نہیں ہوا. پچھلے میچ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے کی اننگز انہوں نے کھیلی ہے صاحبزادہ فرحان کے ساتھ ایلیکس سیلز نے,
इसी इनिंग्स के लिए वो जाने जाते हैं। उनका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है लीग क्रिकेट के अंदर ऐसा चाहिए कि वो ज्यादा लंबी लीग क्रिकेट नहीं खेलते, बीच में ब्रेक ले लेते हैं। पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड चलता हुआ है, लेकिन जब वो आते हैं वो इम्पैक्ट निकाल के देते हैं आपको, वो नजर भी आपको आया। वेरस क्वेटा की बात करें तो क्वेटा को थोड़ा सा मैं कहता हूँ स्कॉट थोड़ा सा उनका चेंज हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात है कि आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म कर रहा है। आपने उस दिन नाफे को भी देखा परफॉर्म करते हुए। आपके पास फिर हसन नवाज का एक प्लस पॉइंट है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर जाके उसने वो मैचेस जितवाए जो कि आखिरी ओवर में गए थे, तो एक प्लस पॉइंट उनके पास आता है। बॉलिंग यूनिट उनका काम दे रहा, तो इस दफा ख्वाहिश है और उम्मीद है कि शायद क्वेटा प्लस पॉइंट तो सर विव रिचर्ड से ज्यादा कौन हो सकता है? देखिए ना, क्राइसिस में टीम थी, पीएसएल शुरू हुआ और उन्होंने वो एक एनर्जी दी टीम को जिसकी वजह से मुझे याद है कि उनकी विविन रिचर्ड की एक स्टेटमेंट भी थी, अगर आपने पढ़ी हो, कि हम वापस लाहौर शिफ्ट कर रहे हैं। जब ये विनिंग मोमेंटम उन्होंने वापस गेन किया था, तो हमारे लाहौर एक अच्छा ग्राउंड रहा, तो शायद हमारी टीम बैक ऑन द ट्रैक आ जाए। और विविन रिचर्ड को आपने देखा भी है, जिस तरीके से वो इन्वॉल्व होते हैं, एक्सप्रेशंस आपको नजर आती हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, प्लेयर्स को वो गाइड कर रहे होते हैं। क्वेटा डगआउट के अंदर कुछ टाइम मैंने गुजारा है, मुझे याद है कि हर जो एक यंगस्टर होता है, खास करके चाहे वो बैटिंग के शोबे से ना भी ताल्लुक रखता हो, लेकिन वो स्टिल कोशिश करता है कि वेवन के साथ जितना टाइम हो सके वो गुजारे, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक माइंडसेट है और वो इम्पैक्ट निकालते भी हैं जिस तरीके का डगआउट के अंदर है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कांटेदार मुकाबला आज आसान होने वाला नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप मैच के अंदर हावी रहो, तो आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग लाइनअप है ओपनर्स, उनको तोड़ना पड़ेगा जल्दी। बिल्कुल ऐसे ही है। और बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान आ रही है, मोहसिन नकवी गया, कोशिशें की, कन्विंस भी किया, तो उनको भी बहरहाल क्रेडिट जाता है। ऐसे मौके पर किसी इंटरनेशनल टीम का आना, ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है। देखिए, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान की, चाहे आपको इससे पहले भी हो, जब वर्ल्ड कप अपना, जब आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने जिस तरीके की लाइजॉनिंग की थी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, ये बेस्ट पॉसिबल था जो पाकिस्तान रिजल्ट निकाल सकता था, और पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त उस पर काम किया था। सेम इट इज विद, आपको पता है पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने भी वहां पर वर्ल्ड कप खेलने जाना, उसका भी रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव था कि आपने न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है। बांग्लादेश जो सूरत हाल बनी थी, बांग्लादेश का आपको पता है पाकिस्तान बड़ा एक सपोर्टिव पार्टनर है और अच्छा गेस्चर उनकी तरफ से। थोड़ा सा लोगों को ये भी समझना पड़ेगा, लोग कह रहे थे पहले 5 T20 की सीरीज थी, अब 3 T20 है। 3 T20 इसलिए क्योंकि अब जो ह्यूमिड कंडीशंस है पाकिस्तान में, फैसलाबाद से इसलिए उसको शिफ्ट किया गया लाहौर के अंदर। अभी स्केड्यूल आना है, लेकिन फैसलाबाद से इसलिए शिफ्ट किया गया था खाली ह्यूमिड कंडीशंस की वजह से, क्योंकि काफी गर्मी उन एरियाज के अंदर पड़ रही है। वेरस बांग्लादेश के सारे प्लेयर्स विलिंग है आने के लिए, और अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड अनाउंस किया है, हमारा कुछ अनफॉर्चुनेट सिनेरियोज, ज़ोएब आप मानेंगे इस चीज को, होता है कि हम लोग साल पहले 8-9 महीने पहले तैयारी नहीं करते कि यार हमारी ये टीम होगी जो वर्ल्ड कप या एशिया कप खेलने जाएगी। हम लोग बहुत क्लोज जाके आपको पता तैयारी करते हैं। तो ये बेस्ट पॉसिबल चीज है कि आपके पास बांग्लादेश सीरीज, आप अपना होम कंडीशंस के अंदर नए फेसेस को ट्राई करें, 3 मैचेस उनको मिलेंगे। अल्लाह करे कि मैं कह रहा हूँ कि रिप्लेसमेंट वाला मामला, कि जो लोग देखने आएंगे उनके लिए भी इंतजामात होने चाहिए अच्छे, कि आके वो इतनी देर उन्होंने मैच जो उन्होंने खेलना है उनके लिए आसानी हो। एक बात मैं करूँगी वैसे, एक थोड़ा हट के, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट, हम उसकी कोई बात नहीं करता। ये जो विराट कोहली है, रिटायरमेंट के बाद भारत से बाहर चले गए, कहीं और सेटल हो रहे हैं, ये सारा इसके बारे में पता है तुम्हें? देखिए, विराट कोहली ऑब्वियसली आपको पता है वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स। मुझे याद है जब बैट पैच उसके ऊपर आया था, तो बहुत से लोगों ने बात की कि विराट कोहली वापस नहीं उस लाइनअप पे आपको नजर आएगा। किसी ने कहा बॉटम हैंड प्लेयर है, किसी ने कहा वो साइकोलॉजिकली सारा इफेक्ट है। वही सेम सिचुएशन बाबर में भी आपको कहीं ना कहीं नजर आती है। जब एक बड़ा प्लेयर हो तो उस पर इम्पैक्ट जरूर आता है, लेकिन उनका मूव कर जाना इंडिया छोड़ के, वो अब कहीं और मूव कर गए हैं विद फैमिली। ये वाली बात आपकी है, क्योंकि ये मैंने भी सुना था कि वो इंग्लैंड सारा का सारा अपना शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्रिकेट की बात करें तो जितना वो डोमिनेट कर सकते थे उन्होंने डोमिनेट किया। टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो ओडीआई क्रिकेट के अंदर भी मुझे लगता है ये पता है मैंने जिक्र क्यों किया है ना नादिया, उसमें नहीं, मैं आपको जिक्र बताऊं। जिक्र ये क्योंकि जब हम भारत का कनेक्ट कर रहे हैं हर चीज से, कि अपने लोगों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, इसकी फैमिली को बड़ा हरास किया है, अब्यूज किया है, और ये अपने सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से भी बाहर गए हैं। वैसे ही मैं एक जनरल एक बात बता रही हूँ, इस पे भी कभी इस पे डिटेल आपको रिपोर्ट बताएंगे, बट ऐसा भी नहीं, वो आप सही कह रही है। मैं आपको सेकंड इस तरह करूंगा कि इंडिया में तो प्रॉब्लम ये है कि जो मुसलमान वहां पर खेलते हैं, टीम में जगह बना लेते हैं, मोहम्मद शामी हो, सिराज हो, जरा सी उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है ना। क्रिकेटर है, कभी आप खराब भी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनका तो बम्बार्डमेंट ऐसा शुरू होता है, वो पाकिस्तानी एजेंट बना और देते आप देखिए, मतलब विराट कोहली क्या कुछ नहीं किया इसने अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए, और इसकी फैमिली को गालियां दी, धमकियां आई, इसकी बीवी को धमकियां आई, उसको जलील किया गया, एंड नाउ इज लेफ्ट इंडिया।
تو یہ تو ہے نا ویسے کہ ہم نے دیکھا ہے یہ ہے بھارت, یہ کرتا ہے اپنے ہیروز کے ساتھ, یہ کرتا ہے. پاکستان سے میچ ہار رہی ہے انڈیا, ہم نے دیکھا کہ وہ پورے گراؤنڈ میں انہوں نے آگ لگا دی, پھر کراؤڈ کو نکالنا پڑا. مسلمان پلیئرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو یہ تو ہے نا وہاں پر, یہ ایگزسٹ کرتی ہے چیز. لیکن یہ چیز تو آپ کو پتا ہے یہ شروع سے ہے, چاہے وہ انگلینڈ کی ٹیم آپ کو یاد ہو جب وہ ٹریول کر رہی تھی ساؤتھ افریقہ, بہت پہلے ان کو بوتلیں ماری تھی انہوں نے. مسلمان کرکٹرز کی بات کروں, چاہے مسلمان کرکٹرز سے ہٹ کے اگر فٹ بالرز بھی ہیں, چاہے ان کے کچھ آپ کو پتا ہے پولیٹیکل کے اندر ہے, ان کے بھی یہی معاملات ہیں کہ ان کو زیادہ آپ کو پتا جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے ان کو سب سے پہلے وکٹم بنایا جاتا ہے. وہ ابھی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جو سچویشن وہاں پر تھی. شامی کی بات کر لیں, چاہے آپ محمد سراج کی بات کر لیں, ان کو بھی آپ کو یاد ہو وکٹم بنایا گیا تھا. یہاں تک انفارچونیٹلی فیملیز تک جو ان کو وکٹم بنایا جاتا ہے, کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اور بالکل اچھی چیز نہیں ہے. کرکٹ بورڈز ہیں بے شک آپ کے ہیروز ہیں, آپ کے obviously بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بھارت کے اندر اسپیسیفکلی زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈفرنٹ کنٹریز کے اندر, کہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ بائسنس وہاں پر آپ کو نظر آتی ہے. تو کرکٹ بورڈ کو کہیں نہ کہیں اسٹیپ ان کرنا پڑتا ہے, لیکن انفارچونیٹ ہے جن کے ہاتھ میں کرکٹ بورڈ آپ کو پتا ہے انڈیا کا BCCI ہے, وہ بھی کٹ پتلی ہیں, انہوں نے جو اوپر سے ان کی سرکار کہتی ہے انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے. سچ تو کوئی پازیٹیوٹی وہاں نظر نہیں آتی. اور ان کی اسٹیٹ کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہنا چاہیے, کیونکہ یہ تو اس کو یہ کیا, یہ بھی ٹیررسٹ اٹیکس ہیں. ٹیررائز کرنا اپنے لوگوں کو, اپنے لوگوں کو اتنا تنگ کر دینا, اتنا ڈرانا کہ جو جس کی ہمت ہو تو وہ تو بھاگ جائے بھائی. اور بھارت سے لوگ بھاگ رہے ہیں. آپ ہمیں کہہ رہے تھے, یہ دیکھیں آپ کہ آپ کا جو اتنا بڑا ہیرو ہے وہی بھاگ گیا اپنی فیملی کے ساتھ. یہ بڑی شرم کی بات ہے بھارت کے لیے. اب ایسے بہت شکریہ. یہ کہیں نہ کہیں کرکٹ بورڈ کو کرنا پڑے گا, بالکل کرنا پڑے گا. اس کرکٹ کو الگ کرنا پڑے گا, کھیل کو الگ کرنا پڑے گا سیاست سے اور یہ ایکسٹریمزم سے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, وہ مووی چک دے آپ نے دیکھی ہوگی, چک دے انڈیا, اس میں اس کا پلاٹ ہی یہ تھا کہ وہ ہاکی پلیئر ہوتا ہے, کیپٹن ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, تو اس پہ الزام لگا, ہاں جی, وہ میچ ہار جاتا ہے پاکستان سے, ہو جاتا ہے ہاکی میں, کرکٹ میں, کھیل میں ہو جاتا ہے, ان کے گھر پہ حملے, اور پھر وہ ہاکی پلیئر بیچارہ اتنا ڈپریس ہوتا ہے کہ پھر آ کے کوچنگ کرتا ہے انڈیا کی, اور وہ الگ کہانی. مطلب اپنے آپ کو, ان کے ہیروز کو نا بار بار اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے. یہ اپنے جنرلز کو دیکھو اریسٹ کر رہے ہیں, اپنے جی کرنل, فیمیل کرنل کو آپ دیکھیں, ان کو اس کے اوپر کیا الزام لگایا ہے. یہ ایک بہت ہی خوفناک خطرناک ملک بن گیا ہے بھارت. جی, ان کے لوگ ہاسٹیجز ہیں, ان کے لوگ ڈرے رہے ہیں, ٹیررائزڈ ہے, اور مودی گورنمنٹ سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں. ہب آف ٹیررزم یہ ہیں. اچھا, ایسے میں ہوتا پتہ ہے کیا, آپ کو ایکسٹریمزم کی ہی طرف جانا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ایک اسٹرانگ ایک اس کا نیریٹو بن رہا ہوتا ہے نا جس ملک میں, ایسے ہی یوسف پٹھان اور عرفان پٹھان ہیں, دونوں مسلمان ہیں اور دونوں بڑا اچھے کرکٹرز اور صحیح طرح بات کرتے تھے, لیکن جب انہیں نشانہ بنایا انہوں نے, تو انہیں یعنی آنا پڑا ایکسٹریمزم کی طرف, ایکسٹریمسٹ بیان دینے پڑے پاکستان مخالف, کیونکہ اپنی انہوں نے حب الوطنی پروف کرنی ہے. یہ دیکھ لیں اب آپ ایسے کس ٹیم کے لیے آپ کھیل رہے ہیں, آپ کن حالات میں کھیل رہے ہیں, بڑی ہمدردی ہے میں آپ سے. اور ہمارا الحمدللہ میں دیکھیں جو بھی مسائل ہوں کبھی ایسے نہیں ہو, بالکل ایسے ہم ہمیشہ اپنے ہیروز کو رسپیکٹ دیتے ہیں, یا سمجھاتے ہیں, تھوڑا سا بتاتے ہیں بیٹا کچھ تھوڑا سا بہتر کر لو. بالکل ہمارے شخصی آزادی ہے, اور یہ آپ ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, اور شیم آن یو ریئلی. اچھا جی, تو پھر ٹھیک کریں آپ, کچھ چیز اپنے لوگوں کے لیے جو نہیں ہوا اس میں کیا کس کس کا ہونا ہے. بالکل. آپ کی چائے کا ہے؟ جی, میری چائے از رائٹ ہیئر, اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری ٹی از فینٹاسٹک اینڈ ویری فیمس, اور دشمنوں کے لیے تو خاص تڑکا لگا کے جو ہے نا, خاص ہم اس کو مزے کی جو ہے چائے ان کو پلاتے ہیں کہ ان کو ساری زندگی یاد رہے. بالکل. اچھا, ہم چائے کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ یو ریمبر دس ٹی, انڈیا کا ذکر ہوگا, انڈیا کی شکست کا ذکر ہوگا تو چائے کا ذکر ہوگا, لیکن ابھی ہم کیوں کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اقوام متحدہ کے تحت آج عالمی ٹی ڈے, ورلڈ ٹی ڈے منایا جا رہا ہے. 21 دسمبر 2019 سے اس دن کو منایا جا رہا ہے. اور چائے کے کیا ہی کہنے, ہمارے یہاں تو ایک ایسا مشروب ہے, گیسٹ آتے ہیں یا آپ گھر آفس سے آئے ہیں, فوراً چائے بنا لو بھائی, کھانے کے بعد چائے بنا لو پہلے. لیکن ہم نے خاص ٹی پلائی تھی بھائی, اس میں آج کے دن جو ہماری ٹی ہے نا اس کی خاص ایک اہمیت ہے. اچھا, آپ کو آج کے دن آپ کو پتا ہے کتنا چائے مشہور ہے ڈھابوں پہ ادھر ادھر, کہ ایک لوکوموٹیو, یہ جو ٹرین کا جو انجن ہے, وہ ایک ویڈیو بھی کسی نے ریکارڈ کر لی, وہ ڈرائیور چلا رہا ہے انجن, اور اس کے بعد کیا دیکھا اس نے, ایک ٹی اسٹال دیکھا, تو اس نے اپنے انجن کو وہی روکا اور وہ اتر کے گیا چائے لینے کے لیے ڈھابے سے, اس نے چائے پی, چائے لی, اور وہاں کوئی لوگ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا مومنٹ کو. تو دیکھیں کیا بات ہے, دیکھیں یہ ایک کلچر ہے کہ ہمارے یہ مشرق کا جو, بلکہ دنیا بھر کا مشروب جو ہے, اچھا اس کو ویسے پکایا نہیں جاتا بائی دا وے, جہاں یہ مطلب ویسٹرن کلچرز میں اس کو پکاتے ہی نہیں ہیں, اس کو بس تھوڑا سا ڈپ کر کے ہو گیا. ہم جو اس کو پکاتے ہیں اور اس کو دم دیتے ہیں, اور اس کو جتنی دیر تک کاٹتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا چیز بن جاتی ہے, لیکن بڑے مزے کی. اچھا, دنیا بھر میں جو ایک الگ انداز ہے ہمارا, دنیا بھر میں پتی ایکسپورٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ بھارت, سری لنکا, نیپال, ویتنام, انڈونیشیا, بنگلہ دیش, کینیا, یہاں کی جو ہے پتی مشہور ہے, ٹی مشہور ہے. کیا ٹی اسٹیٹس دیکھی ہیں کبھی آپ نے؟ نہیں, میں نے جا کے میں نے دیکھی, سری لنکا میں دیکھی, اور میں خاص نہیں, سری لنکا میں
خاص میں گئی بائی ٹرین کہ مجھے وہ ٹی اسٹیٹس دیکھنی تھی, بہت خوبصورت ہیں, اور وہ اس کے ساتھ ٹی اسٹیٹ کے اندر گئے, ٹی بنتی کیسے, اس کو فیکٹری کو دیکھا, اس فیکٹری کو انہوں نے اب ایک فیکٹری کو تو انہوں نے ہوٹل بھی بنا دیا, تو آپ آ رہے بھی سکتے. ارے بہت, میں ارے تو دکھائیں, کسی چلائیں گے نا ہم, آج آپ لے آتی ہے نا, میں سوچا ہی نہیں تھا, چلو کوئی بات نہیں, کل دکھا لیکن اتنا خوبصورت آئی ٹیل یو. اور یہ خاص ایک سلوپ میں جو ہے ان کو کیا کہنا چاہیے کہ اگایا جاتا ہے, ٹی اسٹیٹ جو ہوتی ہیں, اور جہاں تک نظر آتی ہیں آپ کو بس ٹی نظر آتی ہے. اور وہ لڑکیاں جو پیچھے, وہ میں نے پہنا بھی تھا ان کو ٹوکری لے کے نا, میں نے بھی وہ کیا تھا, پتیاں اس میں ڈالی تھیں. ہمارے رپورٹرز بھی ہمارے ساتھ ہیں نا, لیکن رپورٹر کو کیا پتا ہے کہ جو میں بتا رہی ہوں, میں تو ٹی اسٹیٹ میں لے کے آئی نہیں آپ ویڈیو. اور پتہ خاص موسم ہوتا ہے اس کا, وہ ہر جگہ آپ ٹی نہیں ایسے آپ گرو کر سکتے ہیں, بہت خوبصورت. اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے, ہم گئے, اتنی ساری انہوں نے ٹیز دکھائیں, پھر ہم نے ٹیسٹ کی, میں نے اتنی ٹیسٹ کی ٹی کہ سر گھوم گیا, اتنی کیفین ہو گئی, لیکن بہت. اچھا خیر, ہوں اجازت ہے اسی رپورٹر کو لے لیں, چلو ابھی میں رپورٹنگ کری تھی, ان سے بھی پوچھ. کراچی سے علی واسر نے میں جوائن کیا, اور وقار احمد نے میں جوائن کیا ہے لاہور سے, اور ورلڈ. اچھا ہاتھ میں دونوں کی ٹی ہے, لیکن یہ بات اور ہے بھائی, یہ چائے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اچھا وقار بھائی بتائیں, چائے کے دن پر کہاں آپ کھڑے اس وقت, کون سے ڈھابے پر ہیں, اور کس قسم کی چائے وہاں مل رہی ہے؟ زویب, سب سے پہلے آپ کو اور نادیہ کو صبح بخیر, جتنے آپ کے ناظرین ہیں ان کو صبح بخیر. چائے جو ہے یہ ایک نعمت ہے, اور جو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چائے نعمت ہے, میرا بھی شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے. اور میں خود سے ہی اس بات کا آغاز کرتا ہوں کہ جب میری صبح ہوتی ہے تو میری صبح نامکمل ہے جب تک میں نے چائے کا بڑا مگ نہیں پینا. کیا یہ ٹچ دیا, اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح سویرے جو ہیں چائے پیتے ہیں ناشتے کے ساتھ, اور خاص طور پر پورا دن اگر آپ نے ایکٹیو رہنا ہے تو آپ کو کڑک چائے کا استعمال اس کو یقینی بنانا پڑے گا. میں اس وقت موجود ہوں لاہور کا یہ پرانی انارکلی بازار ہے, صبح سویرے کا وقت ہے, اور یہاں پہ لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کڑک چائے پی رہے ہیں. اور اگر بات کی جائے چائے بنانے کی, تو جب آپ چائے گھر پہ بنا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے انگریڈینٹس ڈال دیے, آپ نے الائچی ڈال دی, سونف ڈال دی, اور ریپلیسمنٹ چینی کی جگہ اگر آپ نے شکر کا استعمال کر لیا, اور اس کو 3-4 بار آپ نے بوائل کر لیا, اور آخر میں آپ نے ایک ہلکا سا ٹچ دے دیا اوپر ملائی کا, تو یقین کیجیے آپ کو آؤٹ کلاس کر دے گی, لاجواب کر دے گی. بھائی لاہور سے چائے کا اتنا آپ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں, بڑی زبردست بات ہے. وہ تو لسی سے مشہور ہے, لیکن اب کراچی کا رخ کرتے ہیں. علی, یہ تو کراچی والوں کا زیادہ خاصا ہے چائے, بالکل پٹھان کے ڈھابے پہ اور ہوٹل پہ بیٹھ گئے, اور چائے کیفیز جو ہمارے ینگسٹرز میں, یوتھ میں اتنے مقبول ہیں کہ اٹ از امیزنگ. نائٹ کرکٹ ہو رہی ہے, ناشتہ چائے کا ہو رہا ہے, چائے پراٹھا چل رہا ہے, اور سب بیٹھ کے اپنے مسائل حل کر رہے ہیں. بتائیں علی, کیا ماحول؟ دیکھیں, آج چائے کا عالمی دن ہے, اور اگر انٹرنیشنل حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کم سے کم 2 ارب افراد جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ چائے سے کرتے ہیں. اگر اس چائے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو صبح کی جو نیند ہے اسے بھگانے کے لیے چائے استعمال کی جاتی ہے, جبکہ دن بھر کی تھکاوٹ جو ہوتی ہے اسے بھی دور کرنے کے لیے چائے استعمال کی جاتی ہے. ارے کچھ لوگ سونے کے لیے بھی چائے پیتے ہیں, میرے ابا کہتے ہیں سونے سے پہلے بھی بیٹا چائے کا کپ. کیسے بھائی؟ اچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نادیہ, میں اس وقت موجود ہوں لائن سیریا کا یہ مقام ہے, میرے عقب میں بھی ایک چائے کا ڈھابا ہے جہاں پر جو ہے وہ کئی شہری جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کیا انہوں نے ناشتے سے, اور چائے پی رہے ہیں. ہماری بات بھی ہوئی ہے ان سے, ان کا کئی جو شہری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ ہمیں بیگمات کی ہاتھ کی چائے جو ہے وہ بالکل اچھی نہیں لگتی, جب تک ہم ایک کڑک پٹھان کے ہاتھ کی چائے جو ہے وہ ڈھابے سے نہ پئیں, جب تک دن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مزیدار نہیں ہوتا. اب اسی طرح اگر ہم بات کریں کراچی کی مجموعی طور پر جو چائے کے ڈھابے ہیں وہ جگہ جگہ گلی کے کونوں پہ ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں, چائے کے ڈھابے کھلے ہوئے ہیں, جہاں پر جو نوجوان ہیں اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. ایک کپ کتنے کا ہے علی, اب کتنے کا ہو گیا ایک کپ چائے کا؟ علی نے 5 کپ تو اب تک پی لیے ہوں گے, ہے نا؟ نہیں, ابھی دو کپ پیے, اور ایک جو کٹ چائے ہوتی ہے, یہاں پہ کراچی کا سٹائل بھی بڑا نرالا ہے, ہوٹلز کا بھی. یہاں پہ جو کٹ چائے ہے وہ آپ کی 50 روپے کی ہے, اگر فل چائے اگر آپ دودھ پتی ان سے کہتے ہیں تو وہ 70 سے 80 روپے کا ایک کپ دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں کنٹینیو کرتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شام پہ آ جاتے ہیں تو شام میں جو دن بھر کی جو دوستوں کی تھکاوٹ ہوتی ہے, باتیں اپنے کام ہوتے ہیں, مسائل, اس کے بعد اسپورٹس پہ آ جاتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, تو زہیب جاننا چاہ رہے ہیں, انہوں نے بھی پلان بنانا ہے ابھی شو کے بعد. 5-6 اگر دوستوں کو میں لے کے جاؤں تو مطلب
दे दूंगा पैसे ढाबे को या नहीं? कितना कैश लेके जाएं, बताएं कितने का ये जो कप आप पी रहे हैं, फिर हम वकार से भी पूछेंगे जी क्या प्राइस है ये कराची में? एक कप जो है वो नादिया एक कप जो है वो 50 रुपए का है। और अगर हम रात की बैठक की बात करें लड़कों की या और नौजवान मलाई मार के कितने का हो जाएगा? जो बड़ी उम्र के 100? मलाई मार के 80 रुपए का आपको कप मिल जाएगा। एक मेरे लिए प्लीज और पैक इसके करा दें साथ आप साथ अली, जो है पैक करा दें आप प्लीज वकार आप भी मेरे बताएं जी, बिल्कुल। कितने का हाँ, लाहौर में वकार चाय वहाँ का? क्या रेट चल रहा है भाई लाहौर में? जी अगर मैं आपको इसकी कीमत बताऊं तो ये 70 रुपए का कप है, और अगर आप इसके ऊपर मलाई लगवा लेंगे तो ये 80 रुपए का कप होगा। और यहाँ पे बहुत से लाहौरी ऐसे हैं जिनका दिल चाहता है कि भाई मलाई वाली चाय हमें पेश की जाए। और हम में से बहुत से लोग, हम में से बहुत से दोस्त ऐसे हैं जब किसी के घर जा रहे हो तो उसको रास्ते में फ़ोन कर देते हैं, भाई मैं आपके घर आ रहा हूँ तो जरा चाय रखवा लें आप। चाय का दिल चाह रहा है, गर्मी हो या सर्दी, चाय लाजमी पीनी है हमने। लेकिन ये वाकई ढाबे वाली चाय की बात, मलाई मार के वो जो बात थी, थैंक यू सो मच जी। माशाल्लाह हमारे रिपोर्टर्स इतने शौक से चाय पी रहे हैं, मतलब इनको देख के मेरा भी दिल चाह रहा है प्लीज कैन आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। बहुत मजे से, थैंक यू जी, आप माशाल्लाह मजे करें आप चाय पी, और वो भी ढाबे अच्छा वाली मुझे चाय। इस चाय से एक बात याद है कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार थे, ठीक है, तो वो जरा थोड़े कंजूस थे। आए हाय, अच्छा अब वो क्या करते थे, उनका तरीका क्या था, जैसे गेस्ट आए उनके पास, अब वो अपने लोगों को बता रहे हैं जैसे घर में जो चाय बनाने वाले हैं, बेटा जरा चाय लाना। ये क्या है? आधा कप अब- पूरी भर के नहीं, पूरी भर के ना हो। बेटा जरा चाय पिलाओ, मेहमानों को चाय पिलाओ। अभी इशारा कर रहे हैं कि आधा कप लेके आना। यार ये तो कोल्ड ड्रिंक के लिए होता था वैसे, कि कोल्ड ड्रिंक लानी है तो आधा कप भर के ना लाना, जूस का आधा कप ये जाया होता है। तो ये चाय के साथ भी हो रहा है? चाय के साथ भी भाई, और अच्छा ऐसे में आपको पता है क्या करना चाहिए जो हमारी फैमिली में किया जाता है? सॉरी जी मुझे मग में चाय चाहिए भर के, ये हमारे यहाँ होता है। सब बहनें मेरी अब्बा हम लोग ये कहते हैं जी मग में भर के। अच्छा चाय वेरी नाइस, घबरा जाते हैं ना साथ वाला, हाँ, अच्छा जी ला रहे हैं हम। आप लोग भी मग में पीते हैं? मैं कहा जी हम भी मग में। लेकिन नादिया अच्छी होना जरूरी है। चाय अगर खराब हो तो पीना मुश्किल हो जाता है आसान बात है कि चाय बना लो, लेकिन चाय अगर खराब आ गई तो एक मग पीना एक बड़ा मुश्किल, बड़ा टास्क है। मेरी दोस्त तो चाय पीती साथ में पत्ती भी पी जाती है। वो कहती पत्ती रखो, पत्ती का फ्लेवर आ रहा था। हाँ मैंने कहा तुम ये क्या स्टाइल है? वैसे चाय के साथ मुझे चाय जो है ना अकेली नहीं पसंद, चाय के साथ कोई ना कोई उसका कंपेनियन होना चाहिए, जैसे कि समोसे हो सकते हैं, पकौड़े हो सकते हैं, पापे हो सकते हैं। बिस्किट तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेरा पिंडी से हूं ना, पिंडी वालों का तो नाश्ता जो है वो है ही सदियों से चाय और बिस्किट, जो मर्जी कर लो। मैंने हर तरह की डाइट पे मैं आई हूँ, ये नहीं छोड़ा मैंने कभी। दो बिस्किट और एक चाय तो मस्ट है। अच्छा कुछ लोग बन भी खाते हैं उसके साथ वो करके। भाई नान कितने मजे का लगता है, नान आप ट्राई करें, पुराना, खास तौर पे पुराना, एक रात ना उसको आप थोड़ा सा तल के उसको आप खाएं। पापे इज वेरी गुड। शीरमाल भी होता है आपके पास? शीरमाल भी जी कराची में शीरमाल, लेकिन बाकी जो पापे और चाय का कॉम्बिनेशन है, रस्क और पराठे का प्लेन केक भी, और वो नहीं होता अच्छा वाला पराठा खानदानी परतों वाला, हाँ बड़े मजे का लगता है बस। और पता है और जब कुछ आप खा रहे होते हैं तो साथ उसमें नमकीन चीज के साथ फिर चीनी चाहिए। चीनी हाँ, अच्छा मैं तो पता है मेरा स्टाइल है नो शुगर, साथ में बिस्किट या केक लूंगी बस, ये है मेरा। अच्छा वैसे ये होता है चाय में शुगर ना हो, मीठा साथ में, मीठी चीज के साथ चाय फीकी हो तो और मजे की ये होता है। और नमकीन चीज के साथ आप जो है आप चाय में थोड़ी सी चीनी डाल लें जी, सही बात तो है। ये सारी चीजें। अच्छा मुझे वो भी याद आ गया, पहले छोटे होते थे, ब्रांड का नाम लिया मुमताज चाय तठाई डे। ये कमर्शियल था एक और बहुत मशहूर था, मुमताज चाय तठाई डे। पीटीवी जिन्होंने देखा है उसमें आता था। चाय के बड़े बड़े मैं तो कमर्शियल किए भी हैं, और उस वक्त मतलब मैं तो कब से, हाँ शुरू से बिल्कुल बहुत सारे ब्रांड्स के चाय के ऐड में हम आए हैं, तो माशाल्लाह वो बिल्कुल क्या सही बात है। चाय चाहिए कौन सी जनाब? चाय चाहिए नहीं, स्टॉप इट स्टॉप इट राइट नाउ। हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कर सकते। उनको इतना शौक है तो कमर्शियल चलाएं हमारे शो। सही है, नहीं मैं तो ऐसे कह रहा हूं मैं ब्रांड। खैर अब वक्त खत्म हो गया, देखिए चाय की बात करते करते हाँ पता ही नहीं चला। उसके बाद अब कल इंशाल्लाह फिर आएंगे। राइज एंड शाइन आपने देखें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने की आदत बना लें, क्योंकि हम आगे हैं और हम जो बातें करते हैं देखिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके करंट अफेयर्स, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन आई नो कि पहले आपको लगता था कि ड्राई समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल, ऐसा कुछ नहीं। आप ही के लेवल पे बिल्कुल सादा ज़बान में हम ये बातें करेंगे। मैं हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही हमने देखा, आवाम की बात की, हमने सवाल चाय की बात की, पूछती रहूंगी जब तक मुझे ज़ोएब समझा नहीं देगा या कोई भी हमारे एक्सपर्ट होंगे, मैं तो पूछती रहूंगी जब तक क्लियर ना हो जाए बात। मुझे समझ आ गया, आपको भी समझ आ गया। कल आपसे मुलाकात होगी राइज एंड शाइन पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक हमें देते रहिए। ज़ोएब और नादिया को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ओनली ऑन 365 न्यूज़।